Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear brothers and sisters, they're coming for your kids. Recently सिंध के अंदर एक मदर्स मिल्क बैंक कायम किया जाता है जिसकी इनॉग्रेशन भी होती है, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट रोक दिया जाता है. आखिर ये आइडिया किसको आया, कैसे आया और ये इनॉग्रेशन तक बात कैसे पहुंची, आज इस पर बात करेंगे. उसके अलावा बच्चों के बड़े मशहूर यूट्यूब चैनल्स, कोको मेलन फॉर एग्जांपल इज़ वन ऑफ देम, और उसके अलावा एक और मिस रेचल के नाम से जो बच्चों का बड़ा मशहूर चैनल है, दोनों अपनी LGBT की जो इंटरनेशंस हैं उनको बड़े वाज़े तौर पर ज़ाहिर कर रहे हैं, जैसे पता ही चल रहा है कि अब ये कंटेंट हमारे छोटे छोटे जो टॉडलर बच्चे हैं उन तक भी पहुंच रहा है. ऑल दिस एंड मच मोर इन टुडेज एपिसोड ऑफ MWA. क्यू द इंट्रो. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ MWA रॉ एडिशन विद मी राजा ज़ियाउल हक. और आज जी हमारे पास बहुत कुछ है प्लेट के ऊपर. इंशाल्लाह आई विल टॉक अबाउट दैट, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू माय गेस्ट. सबसे पहले हमारे राइट हैंड साइड पे मलिक आशिर भाई यहाँ मौजूद हैं. सबसे पहले तो गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको. गुड टू हैव यू ऑन द शो. कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत गुजरी, जानवरों के साथ और कुर्बानियाँ और फैमिली, एंड इट्स ऑल अ वेरी फेस्टिव टाइम. एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें वैसे तो यानी होता ही है, ऑब्वियसली फैमिली के साथ भी होता है, बट आई थिंक वो जो गोश्त खाना भी और डिस्ट्रीब्यूट करना भी उसका एक अपना चाम होता है, तो वी एंजॉयड दैट. और जी हमारे साथ मौजूद हैं अली ई व्लॉग्स, मशहूर ज़माना. अली भाई वेलकम टू द पॉडकास्ट. आप सुनाए आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है भाई, एज ऑलवेज. शायद गुजर रही है अभी ईद आपकी? नहीं गुजर रही है, गुजर चुकी है. ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू हैव यू. और जी हमारे साथ मौजूद है हमारे ट्रांसजेंडर कॉरेस्पॉन्डेंट एज ऑलवेज ब्रदर दानियाल अब्दुल्ला, जो खुद ट्रांसजेंडर तो नहीं है लेकिन ट्रांसजेंडर इश्यूज़ पे बड़ी महारत रखते हैं. दानियाल भाई वेलकम टू द पॉडकास्ट. जज़ाकल्लाह जय भाई, शुक्र है आपने वज़ाहत कर दी. वज़ाहत कर दी. मैंने कहा कन्फ्यूज़ ना हो जाए लोग, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ये ट्रांसजेंडर इश्यूज़ के ऊपर, तो इसलिए तो हमारा तो सारा मुद्दा ही ये है कि ट्रांसजेंडर तो हो ही नहीं सकता बंदा. हाँ, तो भला कैसे होंगे वो? सही बात है. हम कहते हैं कि शरई नहीं हो तो सकता है, कोई बंदा अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, बट टेक्निकली वो नहीं है. हाँ, टेक्निकली वो नहीं है. कहने को तो बंदा कुछ भी कह सकता है. आप कहते हैं आई एम द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आप कहें आई एम अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अपने आप को कुछ भी कहते हैं आप. सो दानियाल भाई आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह जय भाई, बहुत अच्छी गुजरी. अच्छा चलें अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आज हम सबसे पहले जो मैं कुछ हैरत अंगेज़ खबरें आपके सामने रख रहा हूँ, और सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि जी सिंध में एक मदर्स मिल्क बैंक बनाया गया, उसकी इनॉग्रेशन हुई, और उसके इनॉग्रेशन के अंदर उन्होंने ये कहा कि जी हमें रिलीजियस बॉडी से कुछ फतवे वगैरह मिल गए हैं. दारुल उलूम कराची का रेफरेंस उन्होंने दिया, लेकिन फिर दारुल उलूम कराची की तरफ से एक रिवाइज्ड फतवा आया, उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, और उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं. आई थिंक हमारे सोशल मीडिया पे भी ये बड़ा वायरल हुआ, बहुत लोग शेयर कर रहे थे. तो इसमें कुछ 3-4 मसले मसाइल थे. मैंने कहा चलें पहले हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो इवन इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसके ऊपर ना बात की कि भाई ये पाकिस्तान में अच्छा भला मिल्क बैंक, मदर्स मिल्क बैंक बनने जा रहा था, तो आपने उसको रोक दिया. सबसे पहला इतराज़ मेरा उन लिबरल से होगा कि आप कहते हो औरत की एम्पावरमेंट की बात है, औरत को एक मकाम दिया जाए, फेमिनिस्ट मूवमेंट पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है, और फिर आप ये कहते हो कि जी औरतों के लिए मदर्स का मिल्क का बैंक है. यानी आप खुद जो है ना वो एक ऐसा जो चीज़ आपके फिनोमेना के मुताबिक बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, कि जहाँ पे आप कहते हो कि जी अब औरत का यही काम रह गया कि वो जो है अपना मिल्क डोनेट करने के लिए एक बैंक में जाएगी और ये काम करेगी, तो हमारे में और जानवर में क्या फ़र्क हुआ. लेकिन अब यही वो लोग हैं जो इसी को एडवोकेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें क्या हर्ज है. वो लोग जो कि औरत के घर पे फैमिली को सपोर्ट करने पे एतराज़ करते थे कि जी औरत क्या सिर्फ एक हाउस वाइफ ही होती है. हाउस वाइफ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, यानी अगर हम अपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें. लेकिन वो कहते हैं बस क्या औरत का यही काम है कि वो बच्चे पैदा करे और वो बच्चों को नर्स करे और ये करे. लेकिन इस मामले के ऊपर बिल्कुल खामोशी का मुजाहरा. तो पहली बात तो ये मुझे उनके उससे थोड़ा सा लगा. लेकिन अगर आप शरई इस एतबार से भी देखें तो सबसे पहले इसमें 3 इशूज़ आते हैं. एक इशू आता है कि मिल्क फॉर एग्ज़ाम्पल मदर्स मिल्क जो है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त, इसके बारे में एक सवाल आता है क्या ये जायज़ है नाजायज़ है. दूसरा इसमें इशू आता है कि जब आप वो जो रज़ाई बहन भाई वाला मामला है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप
ایک فار ایگزامپل ماں ہے, وہ اپنے بچے کو بھی اور کسی اور کے بچے کو بھی بریسٹ فیڈ کرتی ہے, اس کے لیے سرٹن مقدار ہوتی ہے, سرٹن ٹائم, مختلف فقہا کے نزدیک نمبر ہے, بٹ لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ ایک رضائی رشتہ قائم ہو جاتا ہے, اور وہ دونوں بچہ بچی فار ایگزامپل جو ہیں عام طور پہ کہیں کزنز میں جو آپس میں فیملیز بڑی کلوز ہوتی ہیں وہ اس طرح کر دیتی ہیں, تو وہ آپس میں پھر محرم بن جاتے ہیں, یعنی ان کا ایک ویلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات ہیں اور اس میں شریعت کی ایک پروویژن موجود ہے. تو ایک یہ اسپیکٹ تھا اس کے اندر, اور تیسرا اسپیکٹ یہ تھا کہ اگر کوئی نان مسلم فار ایگزامپل اپنا دودھ ڈونیٹ کرتی ہے تو کیا اس سے کوئی مسلمان بچے کی پرورش ہو سکتی ہے یا پھر نہیں ہو سکتی. تو اوریجنل جو فتویٰ جاری کیا گیا تھا اس میں بہت ساری کنڈیشنز مینشن تھیں. فار ایگزامپل دودھ کی خرید و فروخت کی اگر ہم پہلے ہی پوائنٹ کی بات کریں تو یہ یعنی ہماری اسلامک ہسٹری میں ثابت ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ کسی بچے کی کو بریسٹ فیڈ کرتی ہے تو وہ اس کا کوئی معاوضہ لے سکتی ہے. اسی کے اوپر بعض فقہا کی رائے یہ بنی کہ اگر کوئی اس طرح سے اپنا دودھ ایکسٹریکٹ کر کے بھی بیچ دیتی ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک سروس تھی وہ کر لیتی ہے. لیکن اس کیس میں آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کس بچے کو دودھ جا رہا ہے, یعنی جس کو بھی وہ فیڈ کر رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے اپنے جو بچے ہیں وہ اور یہ بچہ یا بچی جو ہے یہ محرم ہوں گے. اب جب بڑے ہوں گے تو ان کی آپس میں کوئی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یعنی اسلام میں جو حسب نسب کی جو بات ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مطلب معاذ اللہ کوئی سگے یعنی جو بہن بھائی کا رشتہ تھا جن کے بیچ میں ان کی آپس میں کہیں نکاح نہ ہو جائے, اور وہ اس کو اسلام مینٹین کرتا ہے. تو جو اوریجنل فتویٰ تھا اس میں کچھ ڈیٹیلز تھیں کہ جو خواتین اپنا ملک ڈونیٹ کر رہی ہیں ان کا پراپر ریکارڈ رکھا جائے, اور جس بچے کو ملک دیا جا رہا ہے اس کا ریکارڈ رکھا جائے, ان کے والدین کو انفارم کیا جائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بعد میں جو سیکنڈ ریویژن آئی فتوے کی انہوں نے کہا یہ امپریکٹیکل سی بات ہے, اتنی ساری خواتین ڈونیٹ کریں گی, پتہ نہیں کہ جو سینٹر بنا ہوا ہے یہ ریکارڈ رکھے گا نہیں رکھے گا, کیا معاملہ کرے گا, مکس کر دے گا, کچھ پتہ نہیں. لیکن فرسٹ انسٹنس میں فتویٰ گیا تو ہے بہرحال جی گیا, لیکن اس میں نا کنڈیشنز بہت زیادہ تھیں جن کو نہیں مد نظر رکھا گیا. ان کو پتا تھا کہ یہ کنڈیشنز فلفل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے, یعنی کہ کنڈیشنز بتا دیں کہ اگر یہ ساری کنڈیشنز آپ میٹ کریں تو پھر جواز بنتا ہے. تو ظاہری بات ہے. اچھا اس میں ضیاء بھائی جیسے علی بھائی نے کہا کہ فتویٰ پہلے ایشو ہوا تھا, ہاں اس میں اگر آپ اس طرح کی جب بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں پریسیڈنٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا جو ان لوگوں کا رہا ہے طریقہ واردات میں کہوں گا جی ٹرانسجینڈر لاء میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے صحیح رائے لے لیا ہے, اور یہ مس ریپرزینٹیشن کرتے ہیں فیکٹس کی, صحیح ہے, ان کو تروڑ مروڑ کر, اور یہ ہمیشہ ان کا طریقہ واردات رہا ہے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ٹرانسجینڈر لاء کی, اور پھر جب ایکچوئل میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو فتویٰ آیا اس کو تو انہوں نے مانا نہیں. تو اس میں بھی یقیناً یہ ہوا ہے کیونکہ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے دارالفتہ سے انہوں نے فتویٰ لیا ہے, اور اس کا جو رجوع انہوں نے کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے, اگر آپ وہ بھی دیکھیں تو اس میں یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ ہمیں معاملے کا پوری جو پکچر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایک لمیٹڈ ڈیٹا ہمیں دیا گیا, ایک لمیٹڈ بات ہمارے سامنے مسئلہ رکھا گیا, وہ اور جو لمیٹڈ مسئلہ رکھا گیا وہ سارا تھا رضاعت کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں کیا جی ایک تو اس میں انہوں نے یہ بھی سوال تھا اس میں سے ایک کہ کیا نان مسلم عورت ایک مسلم بچے کی رضاعت اس سے ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو اس میں انہوں نے کہا نہیں, مسلمانوں کے بچوں کو چاہیے کہ وہ مسلم عورتیں ہی ان کو دودھ پلائیں وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کا ملک بینک سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. ہاں, اور اس میں تو ظاہر سی بات ہے, دیکھیں یہ بالکل کامن سی بات ہے, آپ نے بھی رضاعت کو ایکسپلین کر دیا. رضاعت کامن لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ورڈ ہوتا ہے, اس کو آپ یوں سمجھیں دودھ شریک بہن یا بھائی. بالکل ٹھیک, صحیح ہے. تو اس میں اتنے بڑے جو مفتیان ہیں ہمارے اور علماء حضرات ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ ان معاملات کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یقیناً اگر یہ پوری بات ان کے سامنے رکھتے تو بالکل جو پہلا کویشچن سامنے آتا نا کہ یار جب اتنی زیادہ مائنڈ ڈونیٹ کریں گی اور آپ کو نہیں پتا کہ کسٹمر کون ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ اس میں ملک پیسچرائزیشن بھی انہوں نے کرنی تھی, اس کا بھی ایک پروسیجر تھا. ایکچولی دس از وائی آئی واز ونڈرنگ, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دارالفتہ یا کوئی بھی ایسی جو اتھارٹی ہے وہ ایک دم سے فتویٰ تو نہیں جاری کر سکتی اور پھر اس کو ریورس بھی کر لے. میرا کویشچن بیسیکلی اس بات پہ تھا کہ اس میں تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, بڑی تحقیق ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی فتویٰ جو ہے اصل میں ہمیشہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا کس طریقے سے. تو اگر فار ایگزامپل کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر ایک عورت ہے وہ
دودھ نہیں پلا سکتی یا بریسٹ فیڈ نہیں کر سکتی, وہ ویسے دودھ اپنا ایکسٹریکٹ کر کے ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے, کسی کو دینا چاہتی ہے, تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہوگی. تو کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی قباحت نہیں ہوگی, آپ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ وہ بتانا بھول گئے ہوں گے کہ جی ایکچولی ہم پورا ملک بینک بنا رہے ہیں اور اس میں مختلف عورتوں کا جو ہے نا ملک جو ہے اکٹھا کیا جائے گا, مختلف بچوں کو پلایا جائے گا, اور اس میں مکس اینڈ میچ ہوگا, سب کچھ ہوگا, اور اس کی سیل پرچیز بھی ہوگی, اس کا یہ تو وہ ساری باتیں ظاہری بات ہے جب آپ ایک لمیٹڈ انفارمیشن دیتے ہو تو لمیٹڈ جواب آپ کو ملتا ہے. لیکن اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک بڑی, اگر آپ اس کو بالکل بوائل ڈاؤن کر کے وہ بچوں کے معاملے میں بھی لے ہیں نا, تو جب بچے اپنے ماں باپ سے بھی فتویٰ لیتے ہیں کسی چیز کے معاملے میں کہ ایم آئی الاؤڈ ٹو ڈو دس, اکثر اوقات وہ آدھی پکچر بتاتے ہیں کہ کیا میں اپنے دوست کے گھر جا سکتا ہوں, تو کہتے ہیں جی بیٹا آپ کا دوست ہے, کیوں نہیں جا سکتے. بتانا بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی دوست ہے جس کے ساتھ میرا جھگڑا تھا یا جو مجھے غلط طریقے کی طرف لگا رہا تھا, کوئی ایسی بات. تو اٹس آلویز اباؤٹ ہاؤ یو آسک دا کویسچن, کس اینگل سے آپ سوال پوچھتے ہیں. جب تک آپ ڈیٹیلڈ انفارمیشن نہیں دیتے تو ظاہری بات ہے فتویٰ دینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ماڈرن آئیڈیا جو ہے وہ تو بریسٹ فیڈنگ کے خلاف ہے, رائٹ؟ تو ہو آر دیز پیپل ہو ور ٹرائنگ ٹو اپیرنٹلی ڈو سم تھنگ گڈ فار دا سوسائٹی. آج کے ہمارے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے نا وہ ہے دیر کمنگ فار یور کڈس. صحیح. اور آپ کو پتہ ہے جو اصل جو ایجنڈا کی بات ہے نا اس پہ آئیں آپ. اصل بات یہ ہے ان کو ایک دم سے کیا وہ آفت آ گئی کہ بھئی پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ ایک مدرز ملک بینک بنانا چاہتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں تو یہ کیا ایک دم سے کیا یہ ہو گیا. جو نارمل ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی بندہ ویٹ نرس ہائر کر لیتا ہے, جو اگر مدر فار ایگزامپل افورڈ نہیں کر سکتی یا اس کی کوئی بیچاری کی میڈیکل پرابلمس ہے, کچھ اور ہے, وہ کسی ویٹ نرس کو کر دیتی ہے, اس کو تھوڑا بہت معاوضہ بھی دے دیتی ہے اور بچہ اس میں پل بھی جاتا ہے. یوزلی تو ہمارے یہاں فارمولا ملکس جو ہیں وہ بھی چل جاتے ہیں. تو اتنی کیا آپ کو آیا کہ جی مدرز ملک بینک بنے گا, اور یہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے نا ایک پروسیس سٹارٹ کیا جاتا ہے, پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان جیسے معاشرے کے اندر تھوڑا سی راہ ہموار کرتے ہیں, لوگوں کو ذرا تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ کرتے ہیں کہ وہ دین کے جو اصول ہیں بیسک ان کو تھوڑا سا سائڈ لائن کریں, اور ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کو ٹوک کرنا شروع کریں. اور پھر جب انہوں نے پوری ایک نسل کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے پہلا بیج کہیں نہ کہیں تو آپ ڈالیں گے نا, پھر وہ پہلا بیج ڈالیں گے, پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے کی بات آئے گی. سو دس از وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی کیس ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کے بارے میں پراپر تحقیق کر کے اس کے انز اینڈ آؤٹس دیکھتے ہوئے پھر کوئی رائے اپنی جو ہے وہ قائم کریں, رادر دین جسٹ گوئنگ آن وٹ ایور از اویلیبل آن سوشل میڈیا. اسی کے ساتھ آئی ول ایڈ دیٹ ویڈیو جو ریسنٹلی شیئر ہوا میرے ساتھ. بڑے پاپولر 2 چینلز ہیں یوٹیوب کے اوپر جو ہے اسٹارٹ ہونے والے. ایک کوکو میلن ہے جو کہ اب اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ نیٹ فلکس پہ آنا شروع ہو گیا ہے, کوکو میلن لین کے نام سے. اور اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جس میں 2 ڈیڈز ہیں اور وہ اپنے بچے کو جو کہ کہتا ہے کہ میں ڈانس کرنا چاہتا ہوں, اس کو ڈریس پہنا کے سر کے اوپر وہ ایک ٹیارا پہنا کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم یو کین بی وٹ ایور یو وانٹ ٹو بی. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کوکو میلن, آئی ایم شیور ہماری آڈینس کو پتا ہوگا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں اور ان کو اس عمر میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی سیکشوالٹی کیا ہے, آپ کس طرح اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو. لیٹس واچ دیٹ کلپ. About you, you love to get up and dance. How about you break out those moves for your 2 biggest fans? If you're not sure what to choose, think about all the things you like to do. Just be you. Just be me? Yep. When you're trying to decide, think about all the things you like to do. Just be you. Just be me. سو دیر یو ہیو اٹ گائز. اب اس میں اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بچوں کو اتنا کنفیوز کر رہے ہو. سب سے پہلے تو وہ جو 2 ڈیڈز ہیں ان کو دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا فیملی سیٹ اپ ہے. اس کے بعد وہ جس طرح سے بچوں کو کنڈیشن کر رہے ہیں نا کہ یو کین بی وٹ ایور یو وانٹ ٹو بی, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ بچے کی اور ایون جو پیرنٹس جو دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ اکثر اوقات ان کو ایموشنلی کنیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ان کی جو ریشنل ایبلٹی ہے نا اس کو آپ سوئچ آف کر رہے ہیں. کیونکہ اکثر اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں نا اس میں ایموشن پہ اپیل کی جاتی ہے. جب سانگ اینڈ ڈانس آتا ہے, جب اس قسم کی چیز آتی ہے, آپ ریشنلٹی کو تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہو ٹھیک ہے جی یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. اور اسی طرح سے ہالی ووڈ بھی یہ ٹیکنیک امپلائی کرتا ہے کہ آپ سپر ہیروز کو دیکھ رہے ہو, ظاہری بات ہے ریشنلی تو آپ کچھ بھی نہیں مانتے نا کہ سپر ہیرو ہے اور فلانا ہوا میں اڑ رہا ہے تو فلانا سمندر میں جا رہا ہے تو فلانا ادھر اڑ رہا ہے, تو آپ اپنی ریشنلٹی کو تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیتے ہو اینڈ یو جسٹ ٹیک ان آل دیٹ میسیجنگ وچ از کمنگ فرام این ایموشنل اسٹینڈ پوائنٹ. اور یہاں پہ بھی بچوں کے ساتھ تو یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ ان کو ایموشنلی ڈرائیو کیا جا رہا ہے تھرو سانگ, تھرو ڈانس, تھرو دیز میڈیمس, کہ آپ ان ویلیوز کو اب اپریشیٹ کرو
اور کل کو یہ اپنانا بھی شروع کر دیں کہ یو کین بی وٹ ایور یو وانٹ ٹو بی. اینڈ سو دا کوشچن آئی ول پٹ بفور یو از کہ وائی وڈ somebody want their child to go through, for example ایک بچہ, ایک لڑکا ہے, اس کو اس عمر میں آپ, چلو وہ بڑے کو تو چھوڑ دینا فی الحال, وہ جو بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں, بچوں کو کیوں آپ اس عمر میں اس کانسیپٹ سے ایون انٹروڈیوس کرانا چاہو گے کہ آپ کی سیکشول اورینٹیشن کیا ہے یا آپ کا جینڈر کیا ہے؟ جو بچہ فطرت پر ہے, جو بچہ جانتا ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں یا ایک بچی جانتی ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں, آپ اس اسٹیج پہ کیوں اس کو اس طرف انٹرٹین بھی کرو گے؟ جیسے کہ میں نے آئی تھنک پچھلی کسی پوڈ کاسٹ میں یہ بات ذکر کی ہو کہ بچپن میں مجھے وہ فینٹاسٹک فور کے جو کارٹونس تھے اس میں ایک دا تھنگ کا کریکٹر ہوتا تھا جو راکس کا بنا ہوتا تھا نا, تو مجھے وہ بڑا انسپریشن لگتا تھا, اینڈ آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی دیٹ. تو اف آئی اسٹارٹڈ آئیڈینٹیفائنگ ایز اے راک, ناٹ دا راک, ٹھیک ہے نا, ڈوین دا راک جانسن, تو اگر میں بچپن میں ایز اے راک آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا, اور تو میرے ماں باپ تو یہ کہتے بیٹا یو کین بی وٹ ایور یو وانٹ ٹو بی, آپ بالکل ایسے ہی ٹھیک ہو جو آپ کہہ رہے ہو, جو آپ کہہ رہے ہو ہم آپ کی بات مانتے ہیں. سنس وین ڈڈ دس بیکم دا نارم اینڈ وائی از کوکومیلن پشنگ اٹ؟ زابی بیسکلی جو یہ پہلے ملک بینک والی چیز بھی تھی اور یہ کوکومیلن والی چیز بھی ہے نا, اس کے اندر ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ ہم بینگ مسلمز اسلام کو فالو کرتے ہیں اور ہم وہ کچھ کریں گے جو اسلام کہتا ہے. اگر باقی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی دین کو فالو نہیں کرتے یا ان کا مورل کمپس کسی ایک اینکر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, ان کا کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے, تو ادھر یہ چیزیں چل سکتی ہیں. فرسٹ ہیومن ملک بینک جو ہے نا یہ آسٹریا میں کہیں پہ کھلا تھا. ابھی ٹوٹل 700+ ہیومن ملک بینکس ہیں, اوور 60 کنٹریز میں, نارتھ امریکہ میں, یورپ میں, ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں. سو یہ چیزیں وہاں پہ اچھی لگتی ہیں. اور جو بھی آپ بات کرتے ہیں ایموشنل اپیل کے اوپر جو یہ بات کرتے ہیں, یہ ایموشنل اپیل کے ساتھ ہی چیزیں لے کے آتے ہیں, لیکن وہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہوتی. یہ کیس ہیومن ملک بینک کے کیس میں بھی سیم چیز ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری اسلامی اقدار اور اساسوں کو, اور انفیکٹ شریعت کے مقاصد کو, جن میں سے ایک جس طرح بھی آپ نے حسب نسب والا بھی بتایا تھا, ان اس طرح کے مقاصد شریعت کے اگینسٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں ڈائریکٹلی, جو ایک لے مین کو شاید سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر آپ بیٹھ کے اسے ریشنلی سوچو گے تو دین یو گیٹ ٹو نو. 7 سال تک ہمارا دین کہتا ہے کہ بچے کو آپ نے نماز بھی نہیں پڑھانی, اور نماز اس کے بعد 7 سال کے بعد نماز جو ہے وہ پراپر جنگ کے حالت میں بھی نماز فرض ہے, اور اس کے لیے صلاۃ الخوف اور وہ ساری چیز ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس 7 سال میں نا جو فرسٹ 5 ایئرز ہیں, یہ تو خیر سائنٹیفکلی پروون بھی ہے کہ بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں, اور بچے کا دماغ جو فزیکلی گرو کر رہا ہوتا ہے فرسٹ 2 ایئرز میں پراپرلی گرو کر جاتا. تو آپ جب ان ٹاڈلرز کو, جو کہ تقریباً 1 سال سے لے کے 3 سال تک کے بچے ہیں, ان کو جب آپ یہ چیزیں دکھاتے ہو تو آپ 2 کام کر رہے ہو. سب سے پہلے ان کے لیے ان چیزوں کو نارملائز کر رہے ہو, اور دوسرا جو خراب کام کر رہے ہو ان کے دماغ میں کنفیوژنس کریٹ کر رہے ہو, بیکاز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کنونس دیم اگینسٹ واٹ نیچر ڈز. تو آپ انہیں کنفیوز کر رہے ہو, اور جب کنفیوز کر رہے ہو تو واٹ یو ڈو از یو کریٹ سم کاؤنٹر ریالٹیز, کائنڈ آف کاؤنٹر ریالٹیز. تو بچہ کیا کرتا ہے, بچہ اسے دیکھتا ہے, بچہ کہتا ہے اوکے دس از نارمل. کیونکہ جس وقت آپ جب اس اسٹیج سے گزر جاتے ہیں نا, میں اس دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اینڈ دیٹ آرٹیکل واز سیئنگ کہ ایک بچے کی, اور وہ ایک کوئی نان مسلم سائیکالوجسٹ تھا, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بچے کی زندگی جو ہے نا, اس کا جو بلو پرنٹ یا اس کا جو پورا میپ ہے نا, اس کی جو پروگرامنگ ہو رہی ہے, دیٹس ٹل دی ایج آف 7. آفٹر دیٹ اس کی جتنی زندگی ہے دیٹ از این ایکسپریشن آف دیٹ پروگرامنگ. تو اگر اس طرح سے پروگرامنگ آپ کریں گے, یہ کوکومیلن ایک چیز ہے. اسی طرح بچوں کے جو کارٹونز ہیں, آپ نے یہ بیٹس کی بات کی, بائنورل بیٹس بہت کامن ایک کانسیپٹ ہے. ان فریکوینسیز کے اوپر بیٹس رکھی جاتی ہیں جو آپ کو لٹرلی دے گیو یو اے ہائی, دے گیو یو سم سارٹ آف اسٹیمولیشن ان ٹرمز آف یور فیلنگ. اسی وجہ سے دس ہیز بین میڈیکلی پروون ایز ویل کہ اسی وجہ سے بچے جو ہیں ان کے, کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے اس کے اندر ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ایموشنز بنتے ہیں, دیٹس اے فیکٹ. تو ان چیزوں کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچے آج کل کے دور میں بچے بالغ بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. دس از ون آف دا ریزنس. اور ڈائٹ تو ہے ہی ہے. تو اب یہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو جیپریڈائز کر کے اس کے اندر ٹاڈلرز کے لیے چیزیں نکالنا, دس از اے کامن تھنگ. انفیکٹ یہ جو بچوں کے ڈفرینٹ کارٹونز بھی ہیں, ایون جو بڑے بچوں کے لیے یوز ہو رہے ہیں, ان کارٹونز کے امیجز کو بنایا جاتا ہے بیسڈ آن ویری اسمال
nude pictures, this has also been proven. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ امپیکٹ کرتا ہے ان کے فرنٹل کارٹیکس کو. جب فرنٹل کارٹیکس کو برین کے امپیکٹ کرتا ہے تو یہ ریشنالٹی والا ایریا, ڈیسیجن میکنگ والا ایریا. اسی وجہ سے آج کل کے دور میں سب سے بڑا چیلنج بچوں کے لیے یہ ہے کہ ان میں میچورٹی نہیں آتی. وہ 40 سال کے بھی ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ایبل ٹو سی تھنگس تھرو, ہینس ڈپریشن, اینگزائٹی اینڈ آل آف دس. سو دس از اے سائیکل, اٹ ڈزنٹ گو. اچھا ایک چیز ویسے ویسٹ میں جو لوگ اس کو چیلنج کرتے ہیں ان چیزوں کو نا, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کا بچوں کو بہت جلدی سیکشولائز بھی کیا جا رہا ہے, اور ان کی وہ جو ورڈ گرومنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا کہ جو یہ پیڈوفائلز ہیں یہ بیسکلی آپ کے بچوں کی گرومنگ کر رہے ہیں. اور گرومنگ کا ایک تو مطلب ہم لوگ ایک تو لٹرل سینس میں لیتے ہیں نا کہ جی آپ بڑے ویل گرومڈ آدمی ہو, لیکن جو گرومنگ یہاں مراد ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو سیکشولی گروم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت, اور ہالی ووڈ اس کے لیے مشہور ہے. بہت سارے چائلڈ ایکٹرز تھے جو کہ بعد میں جا کے انہوں نے ریویل کیا کہ جی ہمارے ساتھ فلاں 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 واقعات ہوئے اور ہمیں اس قسم کی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور ہمیں رولز پارٹس نہیں ملتے تھے جب تک کہ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے. تو کئی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی, بولے سو یہ چیز بھی اسٹیبلشڈ ہے کہ بہت ارلی ایج میں بچوں کو سیکشولائز کیا جاتا ہے. اور پھر جس طرح ابھی ہم LGBT موومنٹ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ موو ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کس طرف جا رہی ہے, ایونچولی اس کا جو لاجیکل یا ان لاجیکل کنکلوژن جو اس کا ہے وہ یہی ہے کہ بیسکلی انسیسٹ بھی ٹیکنیکلی آپ اس کو روک نہیں سکتے, بیکاز دیر از نو ریزن وائی یو آر سیئنگ کہ ہوموسیکشوالٹی از اوکے اینڈ انسیسٹ از ناٹ اوکے. یو ڈونٹ ہیو اے ریزن فار دیٹ, اسپیشلی جب یہ کہا جائے کہ جی آپ ایک ریپروڈکشن کے لیے یو ناٹ ہیونگ سیکشل ریلیشنز از اونلی فار انٹرٹینمنٹ پرپسز یا سیلف گریٹیفیکیشن اور پلیجر اور وٹ ایور اٹ مائٹ بی. سو یہ جو چیز تھی ہوموسیکشوالٹی کو, نے کہا اوکے تھمز اپ ہے, ہوموسیکشوالٹی LGBT سب اوکے ہے, لیکن انسیسٹ نہیں, یہ فراؤنڈ اپون ہے. فراؤنڈ اپون ہو سکتا ہے لیکن آپ کے پاس جواز نہیں ہے اس کو روکنے کا, نہ ہی آپ کے پاس پیڈوفیلیا کو روکنے کا جواز ہے, کیونکہ اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہو جی بچہ ہے وہ بھی کنسینٹ کر رہا ہے, ایڈلٹ بھی کنسینٹ کر رہا ہے, اور اس میں کتنی دیر لگتی ہے کہ جی جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ جی بچہ 12-13 سال کا بچہ اپنا جینڈر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اور ماں باپ اس کو کچھ روکیں گے نہیں. کئی امریکہ کی اسٹیٹس میں یہ لا انہوں نے پاس کیا کہ جی ٹھیک ہے کہیں پہ 16 کہہ دیا, کہیں پہ 14 کہہ دیا, کہیں پہ 12 کہہ دیا, کہ جہاں پہ ایک بچہ خود سے جو کہ سگریٹ نہیں خرید سکتا, جو خود سے جا کے شراب نہیں خرید سکتا, وہاں پہ اس کی 18 اور 21 سال عمر ہے, جہاں پہ یہ ان کی کنٹریز میں الاؤ ہوتا ہے, لیکن وہ جینڈر اپنا بہرحال تبدیل کروا سکتا ہے اور پیرنٹس اس پہ کوئی مداخلت بھی نہیں کر سکتے. پیوبرٹی بلاکر جیسی خطرناک اور ہارمون بلاکر جو ان کو دیے جاتے ہیں, جس سے ان کی جب گروئنگ ایج ہوتی ہے فزیکلی وہ پورا ان کو بایولوجیکلی ڈسٹروائے کر دیا. اور وہ بیسکلی جو پیوبرٹی بلاکرز ہیں وہ بیسکلی جو کیمیکل کیسٹریشن والا ڈرگ ہے یہ وہ یوز کرتے ہیں, کہ بیسکلی یعنی پیوبرٹی بلاک کرنے کا کوئی ٹیکنیکلی کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ پیوبرٹی کو بلاک کر دیں, کیونکہ وہ آپ کے گروتھ کے ایئرز ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی بچے کو جو لیٹ سے 11 سال کی عمر میں کنفیوز ہوا ہے یا 8 سال کی عمر میں کنفیوز ہوا ہے, اس کو پیوبرٹی بلاکرز پہ ڈال دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی وی آر اونلی ڈیلیئنگ دا پروسیس آف پیوبرٹی, 18 سال میں پیوبرٹی آ جائے گی, آپ ابھی اس کو سوچنے دینا اس نے کیا بننا ہے, اس نے لڑکا بننا ہے, لڑکی بننا ہے, اس نے کس طرف جانا ہے, تو آپ اس کو جانے دیں 18 سال میں کرے 21 سال میں, تو جب پیوبرٹی بلاکر سے آف کریں گے تو یہ پیوبرٹی آ جائے گی. اب اس کو جو پیوبرٹی ہو رہی ہے 18 یا 19 یا 20 سال کی عمر میں, اس کی گروتھ کتنی سٹنٹ کی ہے آپ نے, اور اب جو پیوبرٹی آتی بھی ہے وہ پتہ نہیں وہ ویلڈ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی, اینڈ ویدر دس پرسن ول بی ایبل ٹو ایون ریپروڈیوس ان فیوچر, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ اتنا ہائیجینک اور کوشر قسم کی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ جی چلو ہم بچوں کو چڑھا دیتے ہیں, بعد میں جا کے جی بالکل مطلب ریورسیبل پروسیس ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف کیا ہے, یہ وہی ایجنڈا ہے بچوں کو گروم کرنے کا, اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کرنے کا, سب چیزوں کو خلط ملط کرنے کا, اور جو بیسک فطرت ہے انسان کی اس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. تو جس طرح ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ یہ ہمارے فیملی سسٹم پہ اٹیک ہے, یہ ہمارے بچوں پہ اٹیک ہے, اور والدین کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ خدارا, یہ کوکو میلن کی ہم نے ایک مثال دی ہے, دوسرا مس ریچل والا ہے, وہ بھی ہم کلپ ابھی چلاتے ہیں, وہ بھی بیسکلی حالانکہ بہت ہی ٹوڈلرز کا پروگرام ہے, یعنی لٹرلی مس ریچل مے بی 1 2 3 سال کے بچوں کا کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہے, 1 2 3 سال کے بچوں کا, اور اس کانٹینٹ میں بھی شی واز سیلیبریٹنگ پرائڈ. ابھی یہ جون کے مہینے کے اندر پرائڈ سیلیبریشن چل رہی ہے, ان کو جو ڈلن مولوینی جیسے بندوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمارے شو پہ آئیں. سو دس از complete craziness. Let's have a look at that clip as well. Pride to all of our wonderful families and friends. This month and every month I celebrate you. I'm so glad you're here. I'm so glad you're exactly who you are. To those who are going to comment they can't watch the show anymore because of the support, no worries and much love your way. تو guys یہ آپ کے سامنے حقیقت دیکھ لی آپ لوگوں نے, یہ صورتحال ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے ٹوڈلرز بھی سیف نہیں ہیں تو اب ہماری بحثیت پیرنٹس ہونے کے
کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم کتنا ایکٹیولی اپنے بچوں کے کانٹینٹ کو مانیٹر کریں. کیونکہ یہ تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ نیٹ فلکس تو پرائمریلی ان کا جو ایجنڈا ہے, بلکہ ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں جہاں پہ وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ تو LGBT کے فروغ کے لیے, ڈائیورسٹی انکلوژن کے لیے کام کرتے رہیں گے, ہم لوگ اس طرح کا کانٹینٹ بھی کریٹ کریں گے, ہم لوگ چاہیں گے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس سوچ کے اوپر آئیں, اس فکر کے اوپر آئیں, ایکسیپٹیبلٹی لے کے آئیں. تو وہ تو کلیئرلی یہ بات کہہ رہے ہیں. اب ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے بچے اگر دیکھیں تو کیا کانٹینٹ دیکھیں. اچھا ابھی یہ جو چیز ہے نا, یہ کارٹونز والی جو ابھی آپ کہہ رہے تھے, یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے. یعنی کہ کس زمانے سے؟ یہ اس زمانے سے چلتی آ رہی ہے جو ہمارے بچپن کا زمانہ تھا, لیکن تب وہ ایکٹیو نہیں تھی, تب یہ پیسولی کام کر رہے تھے. آپ ٹام اینڈ جیری اٹھا کے دیکھ لیں, ہم ساروں نے دیکھا ہوا ہے. ٹام اینڈ جیری از بیسکلی بیسڈ آن وینجنس. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈزنی پرنسیسز ساری جتنی بھی ہیں یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, آل آف دیم. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ڈس آرڈرس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یار وینجنس تو حلال ہے نا. کیا وینجنس تو حلال ہے نا. وینجنس تو حلال ہے, لیکن علی بھائی جس وقت وہ وینجنس کس قسم کا وینجنس دکھاتے ہیں, اس میں جس وقت ایک خاتون آتی ہے, خاتون کا صرف منہ کٹا ہوتا ہے اور باقی, اور یہ وہ پاور پف گرلز بھی ایک آتا تھا, اس میں وہ جو میئر کے ساتھ ایک خاتون ہوتی تھی, اس کے ریڈ کلر کے کچھ کپڑے موجو جو ہوتا تھا اس میں, تو موجو جو کے علاوہ مجھے لگ رہا ہے آشف تھوڑا سا زیادہ سوچ رہا ہے, تھوڑا سا. ہاں صحیح بات ہے, پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے مجھے, پتہ نہیں کیوں. آپ جس وقت علی بھائی بیٹھ کے تسلی سے یہ سوچیں گے نا, تب ہی آپ کو ایکچولی I think all you need in your life is positive thinking. اچھا ایک چیز ویسے ملک عاشر کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے دیکھیں, اوبیسلی ہمارے ٹائم پہ نا ایجنڈا, کیونکہ دیکھیں جو بھی خطوات شیطان ہے نا وہ بڑے آرام سے کام کرتے ہیں. سو آپ نے اگر کسی پوری ایک نسل کو آپ نے شفٹ کرنا ہے, اسپیشلی جب آپ یہ بات کرتے ہو کہ جی مسلم کنٹریز میں آپ نے مسلمانوں کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے, تو سب سے پہلے جو تھیم آپ نے لے کے آنی ہے وہ لے کے آنی ہے پیار, عشق, محبت والی. ٹھیک ہے. تو سب, کیونکہ یہ تو بیس ہے نا کہ پہلے آپ حرام ریلیشن شپس کو گلوریفائی کریں. تو مطلب آپ نے جانا ہے لیٹ سے کہ اللہ معاف کرے انسیسٹ اور پیڈوفیلیا پہ جانا ہے آپ نے, یا اس سے بھی آگے کی بیونڈ جانا ہے, اور ہومو سیکشوالٹی اور ان چیزوں پہ جانا ہے. تو آپ سٹارٹ کرو گے پیار ایک اچھی چیز ہے, اور ریگارڈلیس کہ وہ حلال ہے حرام ہے, بھول جاؤ. پیار, محبت, عشق, عاشقی. اب جو ہماری فلم آئی, جو ہمارا کارٹون آیا, جو ہماری جو ڈزنی پرنسیسز کی بات کریں, اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ پیار ہے, محبت ہے. سنو وائٹ, سلیپنگ بیوٹی, سنڈریلا, بس وہ ایک پرنس چارمنگ ہوگا اور پیار ہوگا اور محبت ہوگا اور ہیپیلی ایور آفٹر ہوگا, یہی ہے. اچھا اسی کے ساتھ جتنی بھی ہماری فلمیں آتی ہیں اس میں یہ خاص طور پہ جو انڈو پاکستان کی موویز بن رہی ہیں, ہیروئن ہوگی اور ہیرو ہوگا, اور ان کے آپس میں وہ جو بھی ہے, قیامت برپا ہو چکی ہے, طوفان ہے, یہ وہ پیار لیکن زندہ رہے گا, پیار سلامت رہے گا. اچھا اسی طرح سے ہالی ووڈ نے آپ کو دکھا دیا کہ جی اگر آپ ایسٹروناٹ ہیں تو آپ کو پیار ہو رہا ہے اسپیس میں, اگر آپ سمندر کے اندر جا رہے ہیں, غوطہ زن ہیں, تب بھی آپ کو اندر سمندر کے پیار ہو رہا ہے, اگر آپ کوئی دنیا میں کوئی بلا آ گئی ہے تو آپ کو پیار ہو گیا بیچ میں, بہرحال کوئی ڈائناسور کا حملہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, آپ کو پیار ہو گیا. اور اب تو ہالی ووڈ ہیز آلسو گون سو چیپ کہ انہوں نے باربی کا ہیومن ورژن بھی بنایا. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ آپ تو اس کو غنیمت اور اچھا سمجھتے ہیں جو ہیٹروسیکشول لو ہوتا ہے. یس, ہاں. تو اصل میں بات یہ دیکھیں, آپ کی لگتا ہے انہوں نے ورک شاپس اور بات سن لی, انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہم نے ہیٹروسیکشول لو پہ بات کی, لیٹس چینج اٹ ناؤ. اصل میں انہوں نے جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا نا اس ٹائم پہ ہمارا وہ کہتے ہیں نا چاکا آہستہ آہستہ اتارتے ہیں نا بندے کا. تو پہلے ہماری جو نا مطلب ٹریڈیشنل فیملیز کے اندر ہوتا تھا کہ جی ایک ٹریڈیشنل مطلب ریلیشن شپ ہے, اگر پیار ہوتا بھی ہے تو ایک طریقہ کار ہے, نکاح ہے, سارا اس کا پورا معاملہ ہے. لیکن یہ جو چیزوں کو پروموٹ کر کے نا ان چیزوں کو نارملائز کیا گیا. ایون آپ دیکھو کہ ہمارے ہر ایجوکیشن سسٹم کے اندر اگر آپ بات کرتے ہو انگلش میڈیم میں خاص طور پہ, آپ دیکھتے ہو کہ جی ہمیں یہ ساری سٹوریز پڑھائی گئیں, سنو وائٹ, سلیپنگ بیوٹی, سنڈریلا وغیرہ وغیرہ, بیوٹی اینڈ دا بیسٹ ساری ہم لوگوں نے پڑھی اور سنی, اور اس کے اوپر کام ہوا, رومیو جولیٹ پڑھایا گیا. یعنی وی ور ایکسپوز ٹو, یعنی ان دا گارب آف لرننگ انگلش لینگویج وی ور ایکسپوز ٹو دی انگلش کلچر. آپ دیکھتے ہیں کہ جی ٹارزن کی سٹوری ہے, اس میں کیریکٹر جین ہے, سپر مین ہے تو اس کی جو ہے وہ گرل فرینڈ ہے, بیٹ مین ہے تو اس کی بھی گرل فرینڈ ہے. یعنی آپ کو اس کانٹینٹ کے ساتھ نا بائی ون گیٹ ون فری ملا ہے, انگلش کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کا کلچر بھی ملا ہے. تو یہ تھا لیول 1 انلاکڈ. اب لیول 2 پہ آ جائیں. آپ لیول 2 پہ تھا کہ اب آپ نے نا تھوڑا سا ریبیلیسنس دکھانی ہے. تو اگر آپ 1990s کے اندر چلے جائیں اور اس زمانے کی فلمیں اٹھانا شروع کریں, اس زمانے کا کانٹینٹ اٹھائیں, تو آپ کو اس کے اندر ایک بغاوت نظر آتی ہے فرام دی ہائر آرڈر, جو بھی آپ کے اوپر ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, ان کے خلاف ایک بات آتی ہے. جو کانٹینٹ ہے وہ بھی ذرا بولڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. اینڈ دین یو ہیو دا 2000, دین پھر 2010 کے بعد جو ہوا, اب 2020s میں جو ہو رہا ہے, اصل جو چیز ہے نا جو شفٹ ہوا ہے, پہلے ایون یہ جو ہومو سیکشول کیریکٹرز ہیں
یہ آپ کو نظر آتا ہے 1990s میں بھی فلموں میں آتے رہے, ارلی 2000 میں بھی آئے, لیکن they were only there for comedic purposes. As drags. And to call someone gay, for example, was supposed to be an insult. کہ oh man, this guy is so gay, right? تو وہ ایک insult تھا. It was never something to be proud of. بالکل ایسا. It was never something to be proud. کوئی بندہ 1990s کی فلم میں نہیں کہتا تھا I'm gay and I'm proud. وہ ہمیشہ کامیڈی کے لیے آتا تھا, لیکن انہوں نے انٹروڈیوس کرانا تھا نا, بیکاز آہستہ آہستہ آپ کو لے کے جائیں گے. پھر فرینڈز ایک بہت پاپولر شو آیا, اس میں ان کے اکثر کیریکٹرز کا انہوں نے بتایا کہ جی راس کی جو بیوی ہے وہ بھی گے ہے, اور فلانا جو ہے وہ بھی گے ہے, تو فلانا, اور اس کو نارملائز کیا گیا اور دکھایا کہ جی ایک بندہ اپوز ہے, لیکن ایوری بڈی ٹیکنیکلی اگریز کیا, چلو ہے تو ہے, کیا ہو گیا. اگین کامیڈی کے اندر لے کے آئے, لیکن آہستہ سے انفلٹریٹ کروایا. اینڈ اس طرح کی میں ہزاروں ایگزامپلس دے سکتا ہوں ویریس موویز کی ٹائم لائن بنا کے کہ کس طرح اس کی ایولیوشن ہوئی ہے. اینڈ سو واٹ ہیپن واز کہ 2012 کے بعد دیٹس وین دے اسٹارٹڈ کمنگ آفٹر کڈس کہ ناؤ لیٹس ٹیک آل آف دس ہوموسیکشول کانٹینٹ اور یہ اب آپ کے بچوں کے کارٹونز میں ڈالنا شروع کریں. تو بچوں کے پروگرامز میں, کارٹونز میں, فلموں میں باقاعدہ طور پر گے کیریکٹر انٹروڈیوس کرا کے. اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں پیرنٹس کے لیے الارم بیلز میں بجا رہا ہوں. دیکھیں بچوں کے ٹاڈلرز کے کانٹینٹ میں LGBT آ رہا ہے. میں ایک دفعہ حیران ہوا, میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے گیا, یونیورسٹی میں, اور میں اسی ٹاپک پہ بات کر رہا تھا LGBTQ اور یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں. تو ایک خاتون اٹھی, انہوں نے کہا کہ آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایج اپروپریٹ نہیں ہے. پلیز لسن ٹو واٹ آئی ایم سیئنگ. وہ مجھے, میں یونیورسٹی میں ٹاک دے رہا ہوں, بہت ریپوٹیبل یونیورسٹی ہے, اور وہاں پہ خاتون شاید کوئی ٹیچر تھی غالباً یا کچھ اور تھی, وہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ یہ آپ بات نہیں کریں بیکاز یہ ایج اپروپریٹ کانٹینٹ نہیں ہے جو آپ بات کریں. تو میں نے دیکھا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ 18, 19, 20, 21 سال کے بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں ان سے یہ بات کر رہا ہوں. میں نے کہا بہن یا تو میں کسی ببل میں رہ رہا ہوں یا شاید آپ رہ رہی ہوں گی, بیکاز یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دس سیم کانٹینٹ از بینگ ڈسکس ود کڈز ہو آر 2 years old, 3 years old. اور آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ مجھے اس دنیا میں رہ جائیں. بڑی خوبصورت دنیا ہے جہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی, بڑا کوئی سکون ہے, بڑی کوشر سی جگہ ہے, بڑی خوبصورت کوئی جنت ہے جہاں پہ آپ رہ رہی ہیں, جہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. مین اسٹریم میڈیا پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور دے آر کمنگ فار یور کڈز. وہ آپ کے بچوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور میں ان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اگر نہیں بتاؤں گا تو پھر کس کو بتاؤں گا؟ تو یہ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت دیر ہو گئی ہے, ان کو تو بہت دیر ہو گئی. یہ تو بیچارے آلریڈی آدھے, تو ان کو ابھی ہمیں کنونس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں وہ جو ہوتا ہے نا کہ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کے نام پہ ساروں کو بیچ میں بسم اللہ کر کے لے آؤ, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. ابھی بھی بہت سارے پیرنٹس ہیں ابھی ڈارک میں رہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ابھی بھی آپ آگے پیچھے نظر دوڑائیں, آپ کو ایسا لگتا ہے پیرنٹس نے بچوں کو دیے ہوئے ہیں, اپنے ڈیوائسز دی ہوئی ہیں, جو مرضی کانٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب کڈس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو پیرنٹس سپرویژن ابھی بھی نہیں کر رہے. میں جب دیکھتا ہوں نا کہ ہم کتنا زیادہ اسٹریس کرتے ہیں ایک ہی بات کو, تو پھر میں آن دا کنٹریری جب یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں سے یہ نیریٹیو کنٹینیوسلی کتنا پش ہوتا ہے ڈفرینٹ فارمز میں, تو مجھے یہ بڑا جسٹیفائبل لگتا ہے. اس میں بالکل علی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں ان کی ایک انسیکیورٹی بھی ہے نا, کیونکہ دیکھیں ضیاء بھائی ابھی جو ٹولز موجود ہیں انفارمیشن اسپریڈ کرنے کے اور کمیونیکیشن کے, وہ یہ بات ریئلائز کرتے ہیں. دیکھیں وہ اتنا ارلی کیوں اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ وہ اب ٹاڈلرس کو بھی, یعنی وہ ان کے آگے بھی اپنا ایجنڈا ایک باقاعدہ انداز میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ دیکھیں ایک حق ہے اور ایک باطل ہے, سیدھی سی جو بات ہے, صحیح ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹولز ہیں, یہی سوشل میڈیا, یہ اسمارٹ فونز, یہ ٹیلی ویژن, یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انفارمیشن کی ٹولز ہیں, اگر یہ لیٹ سے اہل حق کے ہاتھ لگ جائیں, صحیح ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ بازی بہت جلدی سے پلٹ سکتی ہے, صحیح ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم اتنی جلدی سٹارٹ کریں گے نا, ہم ان کو یعنی لیٹ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو دین کی بات سمجھانا شروع کرنی ہے 15, 16, 17 سال کی عمر میں, یا 10 سال کی عمر کے بعد, چلو ایٹ لیسٹ, تو ہم 3-4 سال کے بچوں کے اوپر ہم اپنا کام شروع کر دیں گے, صحیح. کیونکہ ان کو اس بات کا بھی ایک, ان کے لیے ایک انسیکیورٹی بھی ہے کہ یار یہ ٹولز ہمارے اگینسٹ بھی یوز ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا, اور وہ تو بہت تیز کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کانٹینٹ کی بات کی, بھائی ویسے میرا بھی آپ سے سوال ہے, آپ یعنی اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یار آپ منع تو بہت کرتے ہیں کہ جی فلاں کانٹینٹ نہیں دیکھنا فلاں کو, تو پھر ہم بچوں کو کیا دکھائیں؟ اس کا کیا, اس کا واقعی میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. نہیں, دیر آر گڈ یوٹیوب چینلز. اس کا فری قرآن ایجوکیشن ایک چینل ہے جس میں بڑے اچھے جو ہے نا وہ بیسٹ مسلم کا ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے, بڑے زبردست اینیمیٹڈ کارٹونز بنا. جب میرا خیال ہے کہ اس میں نا آپ ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کریں, الگ سے صرف کانٹینٹ کے اوپر,
کہ ٹھیک ہے کیونکہ ماڈرن ایج ہے, اب آپ بچوں کو موبائل یوٹیوب وغیرہ دور نہیں رکھ سکتے, صحیح ہے, تو ان کو آپ کن کن چیزوں کے سامنے ایکسپوز کریں اور ان کو کس طرح کانٹینٹ. دانیال بھائی, another thing that we do at our homes, I think that we can discuss as well. ہم ڈاکیومنٹریز دکھاتے ہیں بچوں کو, خود ساتھ بیٹھ کر پورا ایک کڈز کی جو تربیت ہے نا بچوں کی, اس کے اوپر زیادہ یہ ہونا چاہیے. کیونکہ میں یعنی جب بھی ہم پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں, آج کی پوڈ کاسٹ کا بھی ٹاپک ہے کہ دے آر کمنگ فار یور کڈز, صحیح ہے. اب ہم وارننگ تو دے رہے ہیں کہ بھائی وہ ہر جگہ ایک طرح سے یہ وائرس کی طرح اور انفیکشن کی طرح پھیل گئے ہیں, اپنے بچوں کو بچا لو. تو دوسرے اس کا ہمیں نا وہ ایک سلوشن بھی دینا چاہیے, اور اس میں یہ میرے خیال میں بہت بڑی اس میں ایک ویل ریسرچ اگر ہو تو ماشاءاللہ. دانیال بھائی, مجھے پتا ہے کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ جب یہ ٹرانسجینڈرزم کے اوپر کام شروع کیا, خاص طور پہ ڈفرینٹ پولیٹیشنس کے ساتھ اور لوگوں سے جب بات چیت کی, تو اس ٹائم پہ ان کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, اور آپ کو شاید لوگ اس ٹائم پہ شاید مذاق کرتے ہوں گے یا کہتے ہوں گے کہ یار یہ زیادہ ہی سیریس ہو رہا ہے. یہ ایون علماء سے بھی جب بات ہوتی تھی, مجھے تو بلکہ میں بتا دیتا ہوں, سینیٹر مشتاق صاحب نے مجھے ڈانٹ دیا تھا انیشلی جب میں نے ان سے یہ بات کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ میں حیا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے ٹاپکس میں اس طرح آ کے, میں اتنا سینئر بندہ ہوں, آپ سے اتنا بڑا ہوں, اور آپ آ کے اس طرح بات کریں. نہیں آپ, میں کہا کیا کریں, مجبوری اب لاؤ بن گیا ہے. یا تو ہوتا نا ٹھیک ہے, انیشلی جب میں دوستوں کو بتاتا تھا تو جو جن دوستوں کو سمجھ آتی تھی وہ یہ بات کہتے تھے, یو آر رائٹ, وہ کہتے تھے کہ دیکھیں اس بات کے اوپر اویئرنیس پھیلانے میں نا ہم ایک درجے میں ان کا بھی ایک مقصد پورا ہو رہا ہوگا کہ یار ان کی کمپنی کی مشہورگی ہو رہی ہے, ان سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ اس طرح ہے. لیکن کیا کریں, یہ اب سائڈ افیکٹ ہے. اگر ہم نے ٹائملی ایکٹ کیا ہوتا اور ہم نے پرو ایکٹیو اپروچ رکھی ہوتی ایز اے سوسائٹی, بات کر رہا ہوں, تو شاید یہ وقت نہ آتا. لیکن اب انفارچونیٹلی یہ بات آ گئی ہے کہ یہ میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی اگر حیا کے تقاضے سامنے رکھے جائیں تو یہ بالکل بعض اوقات, جیسا آپ نے ابھی اس خاتون کا وہ دیا حوالہ دیا, تو یہ بالکل ان اپروپریٹ باتیں ہیں. لیکن ساتھ جو ریالٹی ہے اب آپ کو وہ ایکسیپٹ کرنی پڑے گی, اور ریالٹی از کہ بھائی وہ آپ کے 3-4 سال کے بچوں کو وہ LGBT اور پتہ نہیں کیا گن بلا ان کو دکھانا شروع کر. اچھا, جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ مطلب ابھی ہم نے کچھ تھوڑی سی ایگزامپلس دی ہیں. کارٹونس میں آ گئے, بچوں کے پروگرامنگ جو یوٹیوب کڈس پہ ہے یا نیٹ فلکس پہ ہے وہاں پہ آ گئے, فلموں میں آ گئے, سیزنز جو بچوں کے چلتے ہیں اس میں آ گئے, برانڈز میں آ گئے, اس کے علاوہ بیلنسیاگا از ون آف دی ایگزامپل, برانڈز میں آ گئے. اچھا, برانڈ وہ میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی جو بچوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. بیلنسیاگا اپنی ایڈورٹائزنگ میں یوز کر رہے ہیں نا, وہ بچے شاید نہیں دیکھ رہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں جو بچے دیکھ رہے ہیں, جہاں بچے موجود ہیں وہاں یہ پہنچ گئے. اسکول کی سلیبس بکس میں, اسکول کے سلیبس بکس میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی کریکولمس کو LGBTQ انکلوسیو بنایا جائے. اچھا, ویڈیو گیمز میں بھی آ گئے. اب بہت زیادہ پاپولر ویڈیو گیمز میں LGBTQ کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ کہ جی کوئی کیریکٹر آپ نے اس میں LGBTQ نہیں ڈالا, اور وہ عام طور پہ جو LGBT کیریکٹر ہوتا ہے وہ کوئی سینٹرل کیریکٹر ہی ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی obscure سا کوئی رینڈم گزرتے کوئی بیچ میں آ گیا, نہیں. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ جی کوئی ولن تھا جو LGBT کیریکٹر تھا, وہ یعنی ہیرو یا ہیروئن لیول کا بندہ جو ہے وہ اپنے ویڈیو گیمز کے اندر بھی لے کے آ جاتے ہیں. سو اٹس ویری ہارڈ. سو میں کچھ ایسی چیزیں بیان کرتا ہوں جو کہ آپ یعنی ہمارے لیے جس طرح آپ نے کہا نا کہ سیپریٹ پوڈ کاسٹ کریں جس میں ہم بتائیں کہ کہاں کہاں جا سکتے ہیں کہاں کہاں نہیں. ایک کام جو ہم سارے ہی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکٹیو پیرنٹنگ کر سکتے ہیں. ایکٹیو پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ سب سے پہلے اچھا ریلیشن شپ قائم کریں, اور بچوں کا کانٹینٹ جو ہے اس سے آپ خود بھی ایکسپوز ہوں. یعنی آپ ایسے نہیں کریں کہ بچوں کو پکڑایا فون یا ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ یا ٹی وی اور کہا بیٹا جو جدھر جانا جاؤ. یہ افورڈ نہیں کر سکتی, کوئی PTV نہیں چل رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, یہ کوئی مطلب 1980s نہیں ہے, 1990s نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کو PTV کے آگے بٹھا کے بیٹا جو دیکھو گے انشاءاللہ بسم اللہ سے لے کے فرمان الہی تک یو آر آل گڈ, ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو ایکٹیو پیرنٹنگ, اور آپ نے چیزوں کو خود دیکھ کے نیٹ پہ تھوڑا سرچ کر لیں, پتہ کر لیں. نارملی میں کیا کرتا ہوں, میں فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ہے نا اس کا نام لکھتا ہوں اور آگے لکھ دیتا ہوں LGBTQ, تو مجھے وہ مل جاتا ہے کہ جی اس میں ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل وہ نارملی نا گوگل پہ بتا دیتا ہے, کسی ریڈٹ کا کوئی پوسٹ آ رہا ہوتا ہے یا کسی اور جگہ آپ کو لے جاتا ہے جہاں بتاتا ہے کہ جی لوگ اس کو پریز کر رہے ہوتے ہیں کہ او یس اٹس ویری LGBT پرو, بڑا مزہ آیا, زبردست کیریکٹر ریپرزنٹیشن. پھر میں تھوڑا دیکھتا ہوں, پتہ چلتا ہے کہ جی 2-4 سینٹرل کیریکٹر اس کے اندر جو ہیں وہ اس لائن کے ہیں, اور یہ ایک انڈوکٹرینیشن والی کیمپین ہے. کبھی کبھار بالکل ایسا نہیں ہوتا, لکھا ہوتا ہے کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, بلکہ الٹا ان کی کمیونٹی کی طرف سے نا ہیٹ آیا ہوتا ہے کہ وائی از دیر نو LGBT ریپرزنٹیشن. ویری گڈ, شاباش, کیونکہ دیکھیں دیر آر گڈ کرسچن
कंटेंट क्रिएटर्स आल्सो, गुड जूइश कंटेंट क्रिएटर्स आल्सो, और मुस्लिम कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, और उनके वैल्यूज़ इन इश्यूज़ के ऊपर कम से कम जहाँ तक बात आती है तो वो कहीं कहीं पैरेलल उनमें चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं. फिर इसी तरह से जैसे अभी 2 क्लिप्स जो आपने प्ले किए हैं जी, इसमें भी तो यही लोग कंडेम कर रहे थे, कंडेम कर रहे हैं, और वो ऑब्वियसली ये मैं आपको बताऊं ये अक्सरियत है. यानी ये लोग जो इस तरह की चीज़ों को कंडेम करते हैं, जो गुड कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर में हो या बच्चों की स्टोरीज़ के फॉर्म में हो या कार्टून्स की फॉर्म में हो, ऐसे लोग हैं जो कि करना चाहते हैं. और देखें जो अभी आशर आपने एग्जांपल दी थी ना टॉम एंड जेरी वाली, टॉम एंड जेरी का मसला वही था जो मैंने आपको ओरिजिनल बताया था ना. टॉम एंड जेरी का मसला था बेसिकली उस ज़माने में था वायलेंस, बेसिकली प्रोमोटिंग वायलेंस, बिकॉज आप एक को हथौड़ा मारे हो, फिर उसको आपने बम से उड़ा दिया है, और बम से उड़ाने के बाद आपने मतलब वो जेरी के वो जो उसका माउस होल होता है उसमें जाके आपने डायनामाइट डाल दिया, धमाका हुआ है, जेरी का सिर्फ मुंह काला हो गया, मरा नहीं है, लेकिन और इसी यही मामला फिर टॉम के साथ होगा. टॉम को आपने बम उसके करीब रख के आप भाग गए हो, या आपने उसको कोई ऐसे कांटों पे फेंक दिया और समथिंग लाइक दैट, तो वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और आप उसकी पेन पे अम्यूज़ हो रहे हो, राइट. सो दिस वाज वन थिंग दैट बच्चे शायद शरारत की तरफ जाएंगे, या बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों पर वायलेंस करके हंसेंगे, दूसरों को मारने पे मजाक होगा, यानी किसी की तकलीफ के ऊपर मजाक किया जाएगा. उसका ये प्रॉब्लम था, उसका ताल्लुक LGBT से नहीं था नंबर 1, और उसका एक और जो साइड इफेक्ट था वो ये था कि टॉम एंड जेरी में भी जो प्यार मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट था उसको ग्लोरीफाई किया गया. जब भी कोई बिल्ली आती थी ना बड़ी प्यारी सी क्यूट सी, तो आगे से टॉम जो है वो एकदम से सूट पहन लेता था, साथ हैट और सिगार लगा लेता था, और वो उस बिल्ली को इम्प्रेस करता था, और जेरी फिर उसका पत्ता काटता था आके कि उसको किसी तरह से फंसा दे या उसका ये केस जो है वो मतलब तोड़ दे. तो दिस वाज द मेन इशू एट दैट टाइम, कि वहाँ पे दिखाया गया कि यू शुड इम्प्रेस द ऑपोजिट जेंडर, and you should smoke cigars or smoke a cigarette if you want to look cool. So coolness, swag, attitude was associated with what? With drugs, alcohol, these type of things. छोटे बच्चों अगेन उसकी ऑडियंस भी थी, तो मैंने कहा ना वो स्टार्टिंग पॉइंट था, that was the starting point. अब तो बहुत आगे चले गए. अब जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इवन थिंग्स लाइक जो जुरासिक पार्क का जो अभी नया जो आया कार्टून, उसके अंदर प्रॉपर होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं जो बाकायदा तौर पर उसमें मतलब दिखाए जा रहे हैं, वो बता रहे हैं ओपनली कि आई एम गे और आई एम बाइसेक्सुअल. मतलब डज एनीबडी केयर अबाउट योर सेक्सुअलिटी? डज एनीबडी केयर? इज दैट इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी? द क्रिएटर्स थिंक सो. हमें लगता होगा कि यार आपने अगर एक डायनासोर्स के बारे में या कोई कहानी सुनानी है, आप सुनाओ, कहानी सुनाओ, क्या हो रहा है उसमें, बच्चे उससे अम्यूज़ होंगे, एंटरटेन होंगे. सुपरमैन के बारे में बताना चाहते हो, बताओ सुपरमैन के बारे में. व्हाई आर यू टेलिंग मी उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं in the bedroom? Why do I as a child need to know that? Why do I even as an adult need to know that? वो स्टोरी से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप ताल्लुक बना रहे हो because you want people to talk about it. So this is where it is. इसके अंदर वही वाली बात है जो अभी आप कह रहे थे ना कि उनको सेक्सुअलाइज जल्दी करने के लिए एक टर्म जो बहुत कॉमनली यहाँ पे भी अब कॉइन होना शुरू हो गया है कि बच्चे की सेक्स एजुकेशन की जा रही है. पॉइंट नंबर 1 कि आप जिस बच्चे की ये एजुकेशन कर रहे हैं उसके लिए उसे फ़ायदा किन चीज़ों में होगा, और आप जो उसे सिखा रहे हैं 2-4 चीज़ें, बैड टच, गुड टच, इसके बाद मतलब कहानी स्टार्ट स्क्रिप्ट जो है वो अच्छा दिखता है, जस्ट लाइक जो अभी आपने टॉम एंड जेरी वाली एग्जांपल दी, और उसके बाद चीज़ें ख़राबी की तरफ जाती हैं. कि आप बच्चों को जिन चीज़ों से एक्सपोज कर रहे हो क्या वो एज अप्रोप्रिएट हैं, नहीं है. मैं आपको इस पर एक बल्कि काफ़ी मेरे लिए भी शॉकिंग था. एक जगह आई वेंट एंड इट वाज अ रेस्टोरेंट बेसिकली, एंड दे हैड कॉन्टैक्टेड YC के वहाँ पे आप भेजें और बात करें LGBTQ के ऊपर. अब उन जिन भाई का वो रेस्टोरेंट था उन्होंने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बुलाया एंड बच्चे भी थे उसमें. तो अब उस टॉक से पहले कुछ बात हो रही उन भाई से, तो और कुछ बुज़ुर्ग भी थे, उन भाई से कुछ बात हो रही, तो पीछे एक खातून बैठी थी, उनके साथ 2 बच्चियाँ थीं, गालिबन 7 साल की और 4 साल की बच्ची थी. 2 बच्चियाँ थीं उनके साथ, उनके शौहर भी थे, ये सब बैठे हुए. तो मैं बात शुरू करने लगा तो उन्होंने मुझे कहा आई हैव अ क्वेश्चन. मैंने कहा जी. तो वो कहती हैं कि आप LGBTQ पे बात करेंगे? मैंने कहा नहीं. एंड देन आई स्टार्टेड, और मैंने कहा हम इसके ऊपर अगर बात करेंगे तो आई विल मेक श्योर कि किड्स आर हियर, तो इट गेट्स कवर्ड. वही खातून जब मैं बात करके हटा कि रूट कॉजेज़ हैं क्या, जब भी वो खातून रोना शुरू हो गई, और सब के सामने
پوری آڈینس کے سامنے, اینڈ شی واز کرائنگ ود ٹیئرز اینڈ شی واز سیئنگ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ مائی 2 daughters in this age with this fitna. I was not aware of what you have told us. Please help us. And پہلے تو میں نے کہا الحمدللہ کہ آپ کی وہ ریئلائزیشن آ گئی ہے آپ کو کہ کچھ پرابلم تو ہے نا, کیونکہ ابھی تک تو سوئے ہوئے ہیں سب. جب تک آپ کو ریئلائزیشن نہیں آئے گی کہ دیر از این ایول وچ از کمنگ فار یور کڈس, تب تک آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. اینڈ جب وہ ریئلائزیشن آ گئی ہے, ناؤ لیٹس ٹاک کہ واٹ وی کین ڈو. اینڈ پھر میں نے انہیں بتایا کچھ چیزوں کا, میں نے کہا آپ کچھ کمیونٹی بیسڈ چیزیں کریں, آپ اپنی کمیونٹی کے اندر کچھ کریں. اینڈ شی ٹولڈ می کہ ان کی بچیاں کن اسکولس میں جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. پھر میں نے کچھ آپشنز بتایا, میں نے کہا اس طرح کی کچھ چیزیں ایکسپلور کی جا سکتی ہیں. آپ جس جگہ رہتی ہیں وہاں پہ اس طرح کی کچھ کمیونٹیز ہیں, آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں. تو بیسکلی جسٹ لائک دیٹ کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. تو وہ جو ولیج ہے نا, آپ کو اس سارے کے لیے کام کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ سیلفش نہیں ہو سکتے کہ میرے بچے کیونکہ بڑے ہو گئے تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. سو ایوری بڈی ہیز ٹو پلے ہز پارٹ ٹو ریز آر جنریشنز فری فرام دس فلتھ. اچھا, ایک اس میں مجھے ابھی چیز ذہن میں آتی ہے آپ کی بات کرنے سے, کہ جو آپ نے ایک مدر کا پلائٹ بتایا نا, کہ ان کو لگا کہ میں اپنے بچیوں کو کہاں لے کے جاؤں. دیکھیں, necessity is the mother of inventions. And so right now جو پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں, کچھ سال پہلے کی بات ہے, امریکہ میں کچھ پلیٹ فارمز ایسے کریٹ ہوئے تھے, ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارمز, جو کہ ویڈیو کانٹینٹ جو نیٹ فلکس کا یا امیزون کا یا اس طرح کی جو دیگر اسٹریمنگ وہ ہیں, اس کے کانٹینٹ کو نا فلٹر کر کے آپ تک پہنچاتے تھے. جیسے آئی تھنک ایک وڈ اینجل کے نام سے تھا, اینڈ دیر واز اے کپل آف ادرس, جو کیا کرتے تھے کہ آپ اس کے اندر بیسکلی آپ پورا ایک سلیکشن کرائٹیریا بتا دیتے ہو کہ جی یہ چیزیں آپ نے نہیں دکھانی, تو وہ آٹومیٹکلی انہوں نے ہر فلم کو نا سیگمنٹ کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہو جی اس میں پروفینٹی مائنس کر دیں, اس میں سے یہ مائنس کر دیں, تو وہ پوری ویڈیو کو کٹ کر کے اس کا جو پی ٹی وی ورژن ہے بیسکلی وہ آپ کو دے دیتا تھا. تو آئی تھنک now that we are talking about this type of thing, I think اگر کوئی سن رہا ہے تو this could be a very good option for someone to create these kind of platforms جہاں پہ ایسی کوئی سروس ہو انٹرنیٹ کی جو کہ کانٹینٹ کو فلٹر کر دے. آپ اس میں خود چوز کریں, you are in the driver seat, not the ویڈیو اٹ سیلف. آپ خود ڈیسائڈ کرتے ہو کہ جی یہ والا کانٹینٹ میرے بچے کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو لرن اباؤٹ دیز تھنگز اور بی ایکسپوز ٹو دیز تھنگس, چاہے وہ ایکسٹریم لیول کا وائلنس ہو, چاہے وہ پروفینٹی ہو, چاہے وہ کوئی انڈیسنسی ہو یا کوئی نیوڈیٹی ہو, وہ کوئی بھی چیز ہم اپنے بچوں کو نہیں. تو وہ بہت سارے پیرنٹل کنٹرولز انہوں نے ایسے بنائے ہیں جو کہ آپ کو ایکسیس دیتے ہیں کہ آپ جو چیزیں مائنس کرنا چاہیں آپ اس لسٹ میں چیک کرتے جائیں, اور وہ آپ کو اسی کا پھر ایک ورژن جو ہے وہ نکال کے دے دے گا. اینڈ آئی تھنک اسی کے ساتھ ساتھ لوکل ہم اپنے گروپس وغیرہ بنا سکتے ہیں جہاں پہ کنسرن پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے کمیونٹی کے اندر گروپس بنائیں جہاں پہ ایسا کانٹینٹ شیئر کریں جو کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے ویو کیا ہے, وٹنس کیا ہے, اینڈ دس از اوکے فار کڈس. تو اس طرح سے نا ہمیں ایکٹیو پیرنٹنگ کرنی پڑے گی. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ بیسکلی ڈیوائسز پکڑا کے سو جائیں اور کہیں جی ہم نے بچوں کے اوپر اتنا خرچہ کر دیا, میں نے اس کو ₹1,00,000 کا ٹیبلٹ لے کے دیا اور فلانے کا لیپ ٹاپ لے کے دیا, تو جی میں نے تو بچوں پہ بڑا انویسٹ کیا. جی یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, انویسٹمنٹ آپ کا ٹائم ہے, اور وہ ٹائم آپ کو بچوں کے ساتھ ایک تو وہ ٹائم لگانا پڑے گا, تھوڑا سا خواری کرنی پڑے گی آپ کو, دوسرا آپ کو بچوں کے ساتھ نا ایک اوپن ڈائلاگ کرنا پڑے گا. So one thing that I really encourage is کہ having a conversation with your kids about these matters yourself, you know, rather than ہم آپ سے بات کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں سے بات کریں, اور ہو سکتا ہے بچے بھی ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں تو چلیں آپ کو بھی انڈائریکٹلی فائدہ ہو رہا ہوگا, بٹ دا پوائنٹ از کہ we need to have a conversation and I think we should be open about it. بچوں کے ساتھ جس طرح ہمارے بچے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو I think ہم خود ایک خاص طریقے سے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں. جس طرح چھوٹے بچے ہیں نا, let's say کہ if you have a child who is 3 or 4 years old, how do you have conversation with them about sexual relations and things like that? کیونکہ جو سیکس ایجوکیشن ہے یہ اسلامکلی بھی ہے, لیکن وہ کیا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اسلامک سیکس ایجوکیشن کیا ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے. تو چھوٹے جو بچے ہیں ان کو آپ صرف یہ بتاتے ہو کہ بیٹا ایک ماما ہوتی ہے, ایک بابا ہوتے ہیں اور بیبیز ہوتے ہیں, اتنا ہی کافی. کہ بیٹا فیملی جو ہے نا, دس از واٹ اے فیملی از, کہ ماما تو بچے جب وہ نہیں بناتے ہیں چیزیں وہ ڈرائنگس بناتے ہیں نا, تو ایک گھر بناتے ہیں, پھر ایک اسٹک فگر بابا بناتے ہیں, ایک اسٹک فگر ماما بناتے ہیں, اور پھر تو 2-3 بچے بنا دیتے ہیں. تو ان کو بتاتے ہیں بیٹا دس از اے فیملی, دس از واٹ اے فیملی لکس لائک. ٹھیک ہے, سو ان کے دماغ میں شروع سے بات آتی ہے کہ ماما بابا اور بچے. دس از ویری بیسک, ویری فطرہ سے انکلائنڈ ٹائپ کی چیز ہے. بوائز ہوتے ہیں, گرلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کلیئر کٹ ان کو. I would say even if you don't teach them, وہ خود سے ڈرا کریں گے, فطرتاً ان کو یہ بات پتہ ہے. اچھا یہ تو بڑی بیسک سی چیز ہے. اچھا ایز دے گروئنگ اولڈر,
آپ ان کو بتا سکتے ہو فار ایگزامپل کہ ریلیشن شپس کیا ہوتے ہیں, کہ فار ایگزامپل بابا لوز ماما, ماما لوز بابا, اینڈ اس طرح کر کے آپ ان کو بتا سکتے ہو کہ جب دے لو ایچ ادر, دے گیٹنگ میریڈ, ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے, پھر آگے سے مزید بچے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک کانسیپٹ سمجھ میں آنا ہوتا ہے کہ اچھا دس از, تو دے اسٹارٹ ٹو ویژولائز کہ میں بھی ایک ٹائم پہ بابا بن جاؤں گا یا ماما بن جاؤں گا. مطلب وہ اپنے دماغ میں ان کی یہ بات آتی ہے, اور پھر اکثر اوقات بچے اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جب میری شادی ہوگی نا تو میں پھر ایسے کروں گا. تو وہ ان کو آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ دس از دا پاتھ جس پہ میں نے جانا ہے. Once they're reaching that age of 10, 11 years, then you can have slightly bigger conversations with them, because believe it or not, your kids know. یعنی آپ کو لگتا ہے نہیں ہمارا بچہ ماشاء اللہ تبارک اللہ, وہ تو امام الغزالی ہے, وہ تو بہت ہی ماشاء اللہ تبارک اللہ, اس کے تو قریب سے کوئی چیز نہیں گزری. بلیو می, آپ کے بچے کے قریب سے چیزیں بہت گزری ہیں, اور آپ کے بچے کو شاید آپ سے بھی زیادہ پتہ ہوگا. بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو, میرے پاس جو ہارر سٹوریز ہیں, یعنی لٹرلی کلاس 5 کا بچہ, ایک سٹوری ہے, ٹرو سٹوری ہے, کلاس 5 کا بچہ اپنے کلاس فیلوز کو پورنوگرافک کانٹینٹ دکھا رہا تھا فون کے اوپر. کلاس 5 کا بچہ کیا ہوتا ہے بھائی. اور ایک بچہ دوسرے کو کہتا ہے کہ ماما میں اس کے گھر جا رہا ہوں ویکینڈ پہ نا نائٹ اسٹے کرنے کے لیے. جب ایک نائٹ کا اسٹے کرتا ہے واپس آتا ہے تو وہ سارا بتا دیتا ہے کہ جی کل رات کو ہم نے کیا کچھ دیکھا ہے اس 5 کلاس کے بچے کے گھر پہ. اور پھر اس کی مدر جو ہے وہ ٹیچر کو کانٹیکٹ کرتی ہیں اسکول میں, بتاتی ہیں بھائی یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے, آپ ان پیرنٹ کو بتائیں, آپ ان کو بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا. تو بلیو می یور کڈز آر ایکسپوزڈ ٹو دس تھنگ. I encountered this case. It was an online case from not from Pakistan, but the kid was Muslim, from India. The case was from India. Or the boy was, I was shocked to have video counseling with that boy. He had a poker face. No history of any child abuse. 5 وقت کا نمازی ہے, اور انڈیا کی ایک ایسی اسٹیٹ میں رہتا تھا جدھر کافی زیادہ پولرائزیشن تھی. آدھے گھنٹے کی آلموسٹ رستہ تھا اس کا اور مسجد کا, اور 5 نمازیں وہ جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے. اینڈ آئی ایم شاکڈ کہ بھائی اس بچے کو پرابلم کیا ہے. اینڈ ہی واز این ایڈکٹ, ہی واز اے پورن ایڈکٹ. پہلے 3 سیشنز یا بھائی میں اس کے ساتھ جتنی کو ٹیکنیکس لگا سکتا تھا کہ نکلواؤں کہ بیٹا واٹ ہیپنڈ. ہی واز جسٹ اے روبوٹ. پوکر فیس, جواب دیتا تھا, نہ ہنستا تھا, نہ بولتا تھا, کچھ نہیں. اینڈ ہی کانٹیکٹڈ یو کلب فار دس سروس. آئی واز شاکڈ. وہ کیس میں آج تک آئی ریممبر. اور جب بھی چوتھا سیشن تھا میرا اس کے ساتھ, اینڈ بہت انسسٹ کرنے کے بعد, ایک ریپو بلڈنگ کے بعد, میں نے اسے جب پوچھنا شروع کیا, سو دیٹ ڈے آئی کائنڈ آف ٹچڈ ہز ہارٹ. تو اس نے مجھے کہا, میں نے کہا اچھا سو ڈو یو ریممبر بائی اینی چانس, اوکے if you don't remember that's okay, but do you remember by any chance what was the first time you were exposed to this content? ابھی خاموش تھا پہلے, وہ 30 seconds خاموش رہا. وہ اس کے بعد یوں نیچے دیکھ رہا تھا, اس کے بعد یوں اس نے کیمرے میں دیکھا, اینڈ آئی کوڈ لٹرلی, مطلب دیٹ شک مائی ہارٹ. اس سیشن کے بعد واللہ آئی کرائڈ. یوں اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا, کہتا آن دا ڈیسکٹاپ آف مائی فادر آئی سو اٹ فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ آئی واز ڈیوسٹیٹڈ. وہ ایک ڈیسکٹاپ کمپیوٹر ہوگا گھر پہ اس کے کہیں, اور وہاں پہ اس کے والد صاحب کا کچھ کانٹینٹ پڑا تھا جس سے وہ ایکسپوز ہوا, اور اس کے بعد ہی نیو کہ وہاں پہ کانٹینٹ ہے. اینڈ وہ جب بھی آپ بات کر رہے تھے کہ بچے والدین سمجھتے ہیں ہمارے بچے کو نہیں پتہ, اینڈ اس میں والدین کو بھی دے ہیو ٹو بی ویجیلنٹ کہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے پریکٹس زیادہ کرے گا بغیر آپ کی انسٹرکشنز کو لے کے. انسٹیڈ آف دوز تھنگس آپ کو یو ہیو ٹو ماڈل تھنگز یور سیلف فرسٹ. اور وہ بچہ اس کے بعد جب بھی میرے ساتھ کوئی 2-3 دفعہ اس نے سیشنز کیے ہیں, اسے میں نے کچھ چیزوں میں پالیسنگ کر کے دی کہ یہ یوں کرنا ہے, یہ یوں کرنا ہے, دیٹس ہاؤ یو ہینڈل اٹ. اینڈ دین out of nowhere that boy disappeared, stopped having sessions, and I don't know where he is. That's so true, because you know kids will take their parents as role models regardless of. اور ابھی اس والی یہ جو جنگ ہے نا, اس کے اندر جو ابھی یہ ملینیلس پیرنٹس ہیں نا, ان کے اوپر یہ برڈن زیادہ لائے کرتے ہیں کیونکہ they know the evil. ہمارے ٹائم میں ہمارے والدین کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ OCD ہوتا کیا ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دکھایا کیا جا رہا ہے. وہ تو کہتے تھے کارٹون ہے چلو دکھا دو. تو ان بچوں کو پتہ ہے, ان پیرنٹس کو پتہ ہے. سوال میں تھوڑا سا سائڈ سے پوچھ رہا ہوں, وہ سوال یہ ہے
کہ آپ کو کبھی مشاہدہ ہوا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ سے ایک اور گاڑی گزر رہی ہے اور وہ کوئی پرانی سی کھڑکی ہوئی گاڑی ہو سکتی ہے اور اس میں ایک LCD اسکرین لگی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی ناچ گانا اور مجرا ٹائپ سین چل رہا ہے؟ کبھی دیکھا آپ لوگوں نے اس طرح سے؟ یعنی میں حال ہی میں نا میرے ساتھ یہ 2-3 دفعہ واقعہ بیک ٹو بیک ہوا ہے اور آئی واز سو ڈسگسٹڈ بائی اٹ، سو ڈسگسٹڈ بائی اٹ کہ شیشے اترے ہوئے اس گاڑی کے، فارغ ترین کوئی گاڑی کی نہیں ہوتا، بالکل کھڑکی ہوئی حالت میں، لیکن LCD لگی ہوئی ہے. یعنی یہ ڈرائیور کی سیٹ ہے، اس کے ساتھ والی سیٹ کے سامنے وہ لگی ہوئی ہے، ایک بندہ یہاں پہ بالکل سیٹ ریکلائن کر کے لیٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور یہ شو لگا ہوا ہے. اینڈ اٹ از سو فلتی اینڈ ڈسگسٹنگ دا ہول آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ سر آپ نے ایگزامپل دی نا کہ یار یہ بندہ گھر بھی تو جاتا ہوگا نا، اس کے بھی کوئی اور یہ کوئی نوجوان لڑکے نہیں ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لائک کوئی 18-19 سال کے لڑکے، دیز آر میچور مین، رائٹ؟ سو یہ جب گھر جاتا ہوگا گاڑی میں اس کی یہ لگی ہوئی اسکرین، بچہ بھی دیکھتا ہوگا، واٹ کائنڈ آف چلڈرن آر یو ریزنگ ناؤ ان دا فیوچر؟ سو اوبیسلی میں تو آئی واز ڈسگسٹڈ ٹو مائی کور کہ جس قسم کا آپ نے ناچ گانا اسکرین پہ لگایا ہوا ہے اور جس طرح سے آپ کر رہے ہو، اٹ شوز واٹ کائنڈ آف کیریکٹر یو ہیو. اور جب آپ گھر جاتے ہوگے اور جب اپنے بچوں کو منہ دکھاتے ہوگے، کیا منہ دکھاتے ہوگے؟ تو ایک تو یہ چیزیں سامنے آ گئی. دوسری بات یہ جو ہمارا موبائل فون ہے، تھینکس ٹو ٹک ٹاک، لٹرلی ہاف دا پاپولیشن آئی وڈ سے پاکستان کے اندر شاید اسی کے اوپر بہت کچھ دیکھ لیتی ہے، ان کو کہیں سے کچھ اور لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جو کہ ان کو فری میں کانٹینٹ مل رہا ہوتا ہے. اور اکثر میں نے دیکھا کہ کہیں پہ نا لوگ کہیں کونے میں کہیں چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک لگا ہوتا ہے. 1-2 دفعہ تو نا کسی دکان میں جاتے ہوئے نا، فار ایگزامپل یہ جو جنرل اسٹور وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے بعد نہیں تو کوئی گارڈ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور بندہ بیٹھا ہوتا ہے، میں نے اکثر وہ گزرتے ہوئے نا کوئی آواز اس طرح کی آتی ہے تو آپ نے گلانس کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ وہ اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے، اور وہ مطلب براڈ ڈے لائٹ میں دن دہاڑے بیٹھے ہوئے ریلیکس کر رہے ہیں، مطلب اور اینڈ دے آر واچنگ کانٹینٹ وچ از ہائیلی اناپروپریٹ. سو وین یو لک ایٹ دیٹ تو بندہ کہتا ہے یار ایک زمانے میں نا شاید لوگوں کو تھوڑی سی شرم ہوتی تھی کہ وہ کہتا تھا یار چلو اگر ایسا کوئی ویڈیو دیکھنا ہے تو بڑا چھپا کے منہ بچا کے کسی کو پتہ نہ چلے. ناؤ اٹس ہیپننگ ان براڈ ڈے لائٹ. یعنی جو گاڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاڑیاں ملٹیپل ٹائمز میرا اتفاق ہوا ہے لاسٹ 10 دن کے اندر یہ عید کی چھٹیوں میں جو کچھ معاملہ ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جس طرح کہ اب ہمیں شاید شرم بھی نہیں رہ گئی ہمارے اندر. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ کسی کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے اوپر اگر کوئی چیز ہے، باپ ہے، اس کو یعنی یا تو دے آر ایبسلیوٹلی اگنورنٹ اینڈ نائیو اباؤٹ واٹ ہاؤ مچ کڈز نو اباؤٹ ٹیکنالوجی، یا آئی ڈونٹ نو ان کے اندر شاید وہ شرم حیا نہیں ہے کہ ابھی میں دیکھ بھی لوں تو کیا ہے. جس طرح اکثر اوقات وہ پیرنٹس بچوں کے سامنے نا کوئی ایسا اناپروپریٹ سی کوئی مووی شووی لگی ہو یا کچھ ہو، کہتے بیٹا آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، یہ آپ کے مطلب کے نہیں ہے. تو کیوں ابا جی آپ کے مطلب کی ہے؟ آپ کے لیے یہ شریعت میں جائز تھا کہ یہ آپ کانٹینٹ دیکھتے ہیں، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، خود آپ دیکھ رہے ہیں، کس خوشی میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور زیابی آج کل کے جو بچے ہیں نا ان کے لیے لاجک بہت میٹر کرتی ہے، اینڈ دے ول ٹیل یو آن یور فیس. مطلب اگر آپ نے، میں یہ آڈینس کو بھی بہت کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دین پہ آئیں تو پہلے آپ خدا را دین پہ آئیں، کیونکہ اگر آپ نہیں دین پہ آئیں گے اور انہیں صرف لپ سروس کرتے رہیں گے نا تو بچہ آپ کو منہ پہ اٹھ کے 3-4 سال کا بچہ کہہ دے گا آپ کیوں نہیں پڑھتے نماز، آپ کی داڑھی کیوں نہیں ہے، ماما آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو. آنیسٹلی آئی ہیو سین دیٹ اینڈ ٹرسٹ می دس بیکیم ون آف دا ریزنس آف مائی coming from J days. Honestly آپ کسی بچے نے اس طرح سے کہا کہ نہیں جابی انکل آپ کیوں ایسے نہیں کرتے؟ I was traveling to my office in a metro اور میں کتاب پڑھ رہا تھا، تو کتاب پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں میرے دماغ میں خیال آیا، میں نے کہا یار if I want my wife and my kids to follow Islam, so number one I should do it, and if I should do it تو who should I look like? تو the first question comes is کہ who should I follow? تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، that's clear. اور آپ اگر ایک بندے کو دیکھ کے آپ کو نہیں نا پتہ لگتا کہ یہ مسلمان ہے، انسان کے باطن کا اس کے ظاہر پہ اثر ہوتا ہے اور اس کے ظاہر کا باطن پہ اثر ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نہیں ہوتا جھوٹ بولتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، پلین. اور اس کے اوپر بہت جن کے دل کے اندر ایمان ہے نا ان کے اوپر بھی ایمان دکھے گا. تو اگر آپ دکھنے میں there are few things نا، آپ اگر دکھنے میں نہیں مسلمان لگ رہے ہیں تو آئی ایم سوری ٹو سے آپ کے جو دل کا ایمان ہے نا اس کے اوپر پھر وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی بات آتی ہے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ہم لوگوں کے ظاہر ایکشنز کے اوپر ہی جج کریں. نہیں یار دیکھیں داڑھی میں اسلام ہے،
اسلام میں داڑھی نہیں ہے. نہیں الٹا بول دیا. کہنے میں کیا اسلام ہے, میں داڑھی, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اگر وہ جملہ بول دیتے ہیں, اگر لوگ وہ اتنا کمفرٹیبلی کہہ دیتے ہیں تو یہ کہنے میں کیا ہے, کہنے میں کیا ہے. these are just words, right? اچھا میں بیسیکلی ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک زمانہ تھا جس میں یہ میں سنا کرتا تھا کہ بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ آج کل کے بڑے تیز ہیں اور یہ جانتے ہیں سب کچھ. تو یقین کریں اب ایکسپیرینس ہوتا ہے زیاد بھائی, اور حیران ہوتا ہے بندہ کہ آج کل کے بچے واقعی آپ سے زیادہ ٹیکنالوجی جانتے ہیں. صحیح بات. یو تھنک دے ڈونٹ نو اینڈ a lot of times you are stuck somewhere کسی ایرر میں, اور آپ کہتے ہو بڑا کانفیڈنٹلی نہیں بیٹا یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے ہے, اور وہ بچہ آپ کو اس طرح کر کے دکھاتا ہے جس طرح سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے, اور آپ حیران ہوتے ہو. یہ خوبصورتی یہ علی بھائی اس جنریشن کی کہ وہ آگے سے آپ کو جواب بعد میں دیں گے, پہلے کر کے دکھائیں گے اور بتاتے ہیں. they don't want to prove you wrong. پہلے یہ باتیں سنا کرتے تھے, اب ایکسپیرینس کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بڑے معصوم ہو گئے اور بچے غیر معصوم ہو گئے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اس ٹائم پیسے رہے تھے نا آج سے 10 سال پہلے, آج بھی وہی پیسے. ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم اصل میں ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں مسئلہ ہے کہ اگر میرے خیال میں ہمارے گھر میں اگر معاملات ٹھیک جا رہے ہیں, اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے ٹھیک ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے کے بچے ہیں وہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, تو یہ بھی اصل میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ابھی میں کافی دیر سے آپ کی باتیں سن رہا تھا, اسپیشلی جب وہ آپ نے گاڑی میں LCD لگی والی بات کی. مجھے ایک دو اتفاق ہوا سکھر جانے کا. سندھ میں سردیاں تھیں, تو سکھر کا جو ایئرپورٹ ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ تھوڑا سا مین سٹی سینٹر سے باہر کر کے ہے. تو وہاں پر ایئرپورٹ کے آس پاس آم وغیرہ کے باغات وغیرہ بھی ہیں. تو دن کا ٹائم تھا, ظہر کا ٹائم ہوگا, دسمبر کا مہینہ تھا. تو اب کیا ہوا کہ اب ہم نے ایئرپورٹ جانا تھا, ہماری 5 بجے کی فلائٹ تھی. تو ہم نے یہ پلان کیا, ہم 3-4 لڑکے تھے, دوست تھے, تو ہم نے پلان کیا کہ ہم جاتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف اور ادھر ہی کہیں قریب کوئی ڈھابا شابا مل جائے گا, ادھر ہی بیٹھ کے کھانا شانا کھائیں گے, اتنے میں فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا اور چلے جائیں گے. اور سکھر کا ایئرپورٹ تو نہیں ہے, وہ ایک ایئر اسٹرپ ہی ہے, ہوائی اڈا ہی ہے. ہاں ہوائی اڈا. تو خیر اینی وے ادھر ہم چلے گئے. تو اب ایک ہم نے رکشے والے سے کہا کہ یار ہمیں نا آپ ایئرپورٹ کے قریب اتار دیں. اس نے کہا کتنا قریب؟ ہم نے کہا یار 10 جہاں سے رکشہ بھی مل جائے لیکن 10 سے 15 منٹ کا فاصلہ بھی ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور کھانے پینے کی بھی. اس نے کہا ٹھیک. تو ہمیں اس نے ایک جگہ اتارا, تو وہ مارکیٹ بھی نہیں تھی صحیح طرح, بل کیا تھا, تو اس میں کیا تھا کہ وہ ایک ہوٹل تھا, باہر سب بینچز لگے ہوئے تھے, چارپائیاں لگی ہوئی تھیں, جہاں ٹرک ہوٹل ٹائپ نہیں ہوتے اس طرح کی وائب آ رہی تھی. تو باہر وہ کھانا پاک رہا تھا. ہم نے کہا جیسے کھانا کھاتے ہیں. اب ہم ادھر بیٹھ گئے. اچھا ادھر ساتھ ایک کمرہ تھا, اس کمرے میں ہر 2 منٹ بعد نا جیسا کوئی کرکٹ میچ نہیں لگا ہوتا, ہوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ وہ اس طرح کی نا آوازیں ہیں. اب ہمیں بڑی, اور لوگ جائیں, اور اس کا باقاعدہ ٹکٹ تھا, باہر لکھا ہوتا ٹکٹ 10 روپے. اب میں چلا گیا تو اچھا اب ہم کھانا شانا جب کھا کے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی میچ لگا ہوا ہے یار, آج کوئی میچ تھا. ٹھیک ہے, اچھا جناب ہم میچ دیکھنے چلے گئے اندر. جیسے تو انہوں نے کہا جی ٹکٹ ہے. میں نے کہا کیا؟ اب وہ کہتا ہے جی فلم لگی ہوئی ہے. میں نے کہا کون سی فلم لگی ہوئی ہے؟ سینما ہے. کہتا ہے سینما ہے. کہتا ہے فلم لگی ہوئی ہے. میں کہا اچھا فلم کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے رات کا گناہ. میں کہا رات کا گناہ, یہ کس کا نام؟ تو اللہ معاف کرے, تو ہم یعنی جب ہم نے وہ جب جو نظر آیا تو وہ اتنی بڑی ایک LCD اسکرین لگائی انہوں نے, اور وہ پون دکھا دے اس میں. اور اس میں آپ سمجھ لیں گے 60-70 سال سے لے کر 7-8 سال کا بچہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کمنٹری چل رہی ہے. اور میں اتنا خوفزدہ ہو گیا ادھر کہ یار یہ ایز اے کمیونٹی یہاں پر بیٹھ گئے, اور یہ ہمارے میں ہوتا ہے, راول پنڈی کے اندر مجھے پتہ ہوتا ہے, صحیح ہے, یہ سب کو پتہ ہے, میں نام نہیں لوں گا جگہ کا, اوپنلی لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کو. تو ہمیں اس پہ بھی تھوڑا سا نا دیکھیں کہ معاملات, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی کی ہمیں یہ تربیت ہے کہ ہم نے ہماری رسپانسبلٹی سب سے پہلے ہمارے اہل و عیال ہیں, صحیح ہے, سب سے پہلی رسپانسبلٹی وہ ہے. لیکن رسپانسبلٹی وہاں پر ختم نہیں ہو جاتی, وہاں سے میرے خیال میں ادا ہونا شروع ہوتی ہے. اہل و عیال کے بعد پھر آپ کا سرکل جو ہے وہ وائڈر ہوتا ہے. اور ہم اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اس دنیا سے لا تعلق نہیں کر سکتے. صحیح, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ابھی ریسنٹلی حج گزرا ہے, آپ خطبہ اٹھا کے پڑھ لیں اللہ کے نبی کا, آخری جو خطبہ تھا اس میں کیا تھا کہ بھئی جو یہاں پر موجود ہیں وہ بات پہنچائیں, جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک. کیونکہ کیا مطلب تھا, قیامت تک جس انسان نے آنا ہے اس تک جو میسج پہنچانے کی
جس کو اکثر ہمارے کچھ جو ریلیجس اسکالرز ہیں کار نبوت بھی بولتے ہیں, یعنی نبیوں کے کرنے والا کام, وہ اس امت کے تھے. میں اور یہ بھی اس امت کے ایک عظیم ہونے کی ایک وجہ ہے کہ جو کام اللہ نے نبیوں سے لیا وہ اس امت سے لے رہا ہے اللہ. یہ تو دس گوز وداؤٹ سیئنگ دانیال بھائی, بحیثیت مسلمان کمیونٹی میں جو بھی ہو رہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے, یہی تو ہے ایگزیکٹلی. لیکن یہ بھی نا اب ہمارے اسپیشلی ریلیجس لوگ جو ہیں, یہ بات بھی میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایون ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے پوڈ کاسٹ کیوں ریکارڈ کروا رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کوئی شوق سے نہیں کر رہے یا کوئی ایسے, ہم اس کو اپنی ایک ریلیجس اوبلیگیشن سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس بات کو عام کریں. اسی طرح ہر کسی کی, اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کا کوئی فارمولہ نکال لیا یا اپنے بچوں کی کوئی تربیت کر لی تو آپ کی ذمہ داری وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. ہمیں وہ ایک سینس ڈیولپ کرنی ہوگی اور دین کو پوری پکچر میں دیکھنا ہوگا ہمیں. اینڈ دس از اے گریٹ ٹائم, کیونکہ ابھی سمر ویکیشنز چل رہی ہیں نا, جس طرح یہ آپ کے پاس آپشنز آتے ہیں نا, تو شیطان جو ہے نا, ایک خصوصیت شیطان کی یہ ہے کہ شیطان ایکسپیرینسڈ بھی بہت ہے اور وہ اس ٹیکنالوجی کو بھی دیکھتا. تو آپ کو لگتا ہے یو آر ایبل ٹو فول شیطان, تو وہ اسی طرح کے نئے ہتھ کنڈے لے کے آئے گا. لیکن اور اس طرح کی بہت سارے انسٹنسز ہیں. آپ اگر اسلام کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں نا, جس وقت کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کرنے کا پلان کیا, تو شیطان ایک بندے کی شکل میں, اور اس نے کہا کہ 14 قبیلے ہیں, اس میں سے ہر ایک میں سے ایک بندہ دو تاکہ خون ڈیوائڈ ہو جائے اور پھر وہ کسی کے خلاف کھڑے نہیں ہو پائیں گے اینڈ آل آف دیٹ. تو اس طرح کے حربے آتے رہیں گے. تو اگر آپ سوشلائز کرتے ہیں نا, کیونکہ سمر ویکیشنز میں یا آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کی طرف آئے ہوتے ہیں یا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف گئے ہوتے ہیں, تو اسٹارٹ ڈسکسنگ دیز تھنگس ود یور ریلیٹیوز, اسٹارٹ ڈسکسنگ دیز تھنگس ود یور فرینڈز, ود یور فیملی, اور ان ساروں کو ان چیزوں سے ایکسپوز کروائیں جن میں خیر ہے, اور خیر میں جمع ہونا شروع ہو. خیر بھی اصل بات دیکھیں, میں نے واقعہ سنایا جو سکھر والا, اس میں دیکھیں ایک برائی پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے, اس کا سسٹینیبل ماڈل بھی ہے, اور وہ جو ایک بار ادھر جائے گا وہ اللہ معاف کرے, یعنی اس کی تو بہت بڑی تباہی ہوگی میں سمجھتا ہوں. ایسا ہی ہے صحیح. اور جو ڈیلی بیسس پہ جا رہا ہے اس کا آپ خود سوچ لیں. یہ دانیال بھائی اسی میں جو جمع ہونے والی بات ہے نا, یہ سمر ویکیشن از دا پرائم ٹائم. آپ کے بچے ہیں, آپ کے فیملی آتی ہے, آپ ان کے لیے اس طرح کی چیزوں کو گلیمرائز کریں, خیر والی چیزوں کو گلیمرائز کریں. جب آپ کریں گے تب ہی وہ بچے جو ہیں اس طرف آئیں گے, کیونکہ بچوں کے لیے واٹس ان اٹ فار دیم, وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا. اور یہ ہوتا ہے when I am at my house and my family and some of the kids also ask, ایک دو دفعہ ایسا ہوا, اچھا آپ بتائیں آپ کیا دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, تو آگے سے ایک کاؤنٹر نیریٹو میری فیملی میں سے ہی جو اتنے پریکٹسنگ شاید نہ ہوں, ان کا یہ تھا نہیں یہ تو جو کچھ بھی دیکھتے ہوں گے وہ تو اسلامک ہی ہوگا. میں کہا نہیں ویٹ اے سیکنڈ, what do you mean by Islamic? تو اسلام doesn't have any entertainment in it. What do you mean? So what do you know about Islam? آپ کو تو اپنے سپر ہیروز کا نہیں پتا, آپ کو تو اسلام کا صرف شاید کلمہ آتا, آپ کو تو اس کے علاوہ کچھ پتہ, آپ کو نماز کا مطلب نہیں آتا, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. So how could you just stand up and just ایک دریا کو کوزے میں بند کر کے وہ سب کچھ اسلامک ہوگا یا سب کچھ بورنگ ہوگا؟ No, it doesn't work like that. انٹرٹینمنٹ سیکھنے کے لیے نہیں ہوتی. Who said this? یہ وہ پرابلمز ہیں, کیونکہ جس وقت آپ اپنے ایموشنز کو آن کرتے ہیں, اپنی ریشنالٹی کو آف کر دیں گے, تو پھر یہی چیلنجز ہوں گے کہ آپ پھر جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ وہ کنزیوم کر رہے ہیں, اور آپ ایک غیر محسوس طریقے سے کنزیوم کر رہے ہیں, جو کہ ساری پرابلم ہے, اس سارے فتنے کی جو جڑ اور روٹ کاز ہے وہ یہی ہے. اچھا میرے پاس ایک مطلب اکثر یہ واقعہ ہو چکا ہے, ریپیٹ پہ ہوا ہے, تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک خاتون آ کے کہتی کہ جی میرے بچے کو ٹھیک کر دیں, اور یہ اکثر ہو چکا ہے کہ جی میرے بچے کو ٹھیک کر دیں. پہلی بات ہے میں کوئی مکینک نہیں ہوں, ٹھیک ہے جی بچے کو ٹھیک کر دیں, کوئی اس کا اسپیئر پارٹ لے آئے تو ہم اس کو لگا دیتے ہیں تو پرزا ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی وہ تھا تقریباً 15 ایئرس کا, تو انہوں نے کہا جس کو ٹھیک کریں گے بہت غلط پریکٹسز میں نے کہا میں اس کو ٹھیک نہیں کروں گا, میں اس کے سارے فرینڈس کو بھی ساتھ لے کے آئیں, بیکاز اس ایک کو میں نے ڈوز دے کے کیا کرنا ہے, کیونکہ جو کمپنی اس کی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچے کو نہیں بچے کے فرینڈس کو بھی ساتھ ٹھیک کریں. کس طرح کریں, ان ساروں کو بلا لیں. دیکھیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, ان کو بھی سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں جب آپ بات کرتے ہو بچوں کو بھی نصیحت کر رہے ہو, ساتھ فرینڈس کو بھی کر رہے ہو, اچھے انداز میں پیار سے محبت میں, پیزا بھی کھلائیں, برگر بھی کھلائیں, جو ان کو کھلانا پلانا ہے خاطر تواضع کریں, گیمز بھی کھیلیں ان کے ساتھ, نو پرابلم. بٹ وین یو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ اینڈ دین یو گیو دیم دیٹ ڈوز, تو کیا ہوتا ہے آپ اپنے بچے کا فیوچر سیکیور کر رہے ہو, کیونکہ اس کو اور اس کے فرینڈس کو اگر آپ ایک
ڈائریکشن دے دیتے ہو, یہ نہیں کہ جی وہ کل سے کوئی مفتی یا علامہ بن جائیں گے, بٹ ایٹ لیسٹ ان کو آپ اگر ایک ڈائریکشن دے دیتے ہو تو الحمدللہ دے آر آن دا رائٹ ٹریک. اینڈ ظاہری بات ہے آپ کا بچہ شاید آپ کے ساتھ کم ٹائم اسپینڈ کرے اور دوستوں کے ساتھ زیادہ اسپینڈ کرے, ویدر اٹ اسکول, کالج, یونیورسٹی, ویئر ایور اٹ مائٹ بی, اور ویسے بھی آؤٹ سائڈ آف دیٹ اگر کوئی گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں, اسپورٹس کھیلتے ہیں, سو ان ساروں کو اگر آپ نے اگر ایک اچھے اس پہ لگا دیا ہے تو الحمدللہ آپ نے بہت بڑی سروس کی ہے. اور جب یہ بیسکلی آپ کا کام ہے, یہ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کا ذمہ اٹھاتے ہیں اور اس چیز کو احساس آپ کے اندر ہے نا, آپ رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے کچھ کرنا ہے, تو یو کریٹ دا سراؤنڈنگ دیٹ یو وانٹ ٹو کریٹ. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر یوتھ کلب کو یہ کام کرنے دیں. اور میں پلگ ان کر سکتا ہوں, ہمارا ولڈرنس ریٹریٹ آ رہا ہے جی, تو اٹس اے نائس ٹائم ٹو پلگ دیٹ ان. انشاءاللہ ہم لوگ 5 سے لے کے 7 تاریخ کو ہم جا رہے ہیں جی چھانگلہ گلی. آئی ول بی دیئر, بدر علی ای بھی ہوں گے, ابو سعد بھی ہوں گے, طاہر بن جلیل بھی ہوں گے, اینڈ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ نوجوان ملک عاشر بھی ہوں گے یار, یہ ہمارے کوچ ہیں, بڑے مشہور زمانہ کوچ ہیں, تو انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے جی. اور کوچ جو ہمیشہ اپنی ٹیم کو جتواتا ہے, جو ڈالڈا ملاتا ہے صحیح, I don't know what he does. سو یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. اٹ ول بی اے ویری نائس ٹو ٹریٹ اینڈ اپ ان دا ماؤنٹنز. اینڈ الحمدللہ ہمارا بھی یہ پرپس ہوتا ہے کہ اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے, ٹکا کے ہوتی ہے. وہ جو بچے جب آتے ہیں تو وہ جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا ان کا. نمبر 2 اس میں ایک اسپریچول اور ایک کیریکٹر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ اسکلز بھی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پرابلم سالونگ بھی ہوتی ہے, کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے, ڈسپلننگ ہوتی ہے, ٹیم ورک ہوتا ہے. مطلب بہت ساری سافٹ اسکلز ہوتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کو بہت سارے ایسے ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں جس پہ عام طور پہ پیرنٹس بات نہیں کرتے. ہم ان کے ساتھ وہ چیلنجز جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں. پرائیویٹ کاؤنسلنگ بھی بہت سارے لڑکے آتے ہیں جو پرائیویٹ کاؤنسلنگ بھی جو ہے نا لیتے ہیں. اینڈ وی بین ڈوئنگ دس فار مینی ایئرز ناؤ. تو انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا ماڈل ہے. تو اس پہ کوئی یوتھ کلب کا کاپی رائٹ نہیں ہے. آپ لوگ اگر فار ایگزامپل کوئی آسٹریلیا سے سن رہا ہے یا کوئی امریکہ سے سن رہا ہے, آپ اپنی کمیونٹیز کے لیے ایسا کر سکتے ہیں. ہمارا یہ جو ولڈرنس ریٹریٹ والا ماڈل ہے, وی ٹیک اے بنچ آف گائز, ان کو ہم لے کے جاتے ہیں. اب اس سال ہمارا کیا ایج گروپ ہے جی, 16 to 30 ہے جی, 16 تو 16 to 30 ایئرس کے نوجوانوں کو ہم انشاءاللہ ایک آؤٹ سائڈ اسٹیشن پہ لے کے جا رہے ہیں جو کہ ایک ماؤنٹینس ایریا ہے. وہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے, وہاں پہ لرننگ بھی ہے, گرومنگ بھی ہے. آئی تھنک دس نیڈس ٹو ہیپن ریئلی اے لاٹ بیکاز نیچر از اے بیوٹیفل کلاس روم. اور ضیاء بھائی اس کے اندر آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر دس ود آڈینس کہ یہ جو میں پچھلے 3-4 سال سے لگاتار جا رہا ہوں, اور جانے کے بعد وہاں پہ جو دا بیسٹ ایکسپیرینسز, دیر آر 2 بیسٹ ایکسپیرینسز. ایک جو ہے وہ ذرا ہمارا اپنا تھوڑا سا لو کی, اور وی ڈونٹ ایکسپلین دیٹ ایکٹیویٹی مچ کیونکہ اس کے بعد وی لرن ا لاٹ. یس, تو وہ ہم نہیں کرتے. ایک وہ بہت زبردست ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور اس سے آپ کو جو کانسیپٹ سمجھ آتا ہے نا, میں صرف آئی وڈ جسٹ سے رسک کا ایک کانسیپٹ سمجھ آتا ہے. دیٹس اے پریکٹیکل ایکٹیویٹی, بیوٹیفل ایکٹیویٹی. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اسٹینڈ ان دیٹ ایکٹیویٹی وداؤٹ کرائنگ, out of tears, out of my heart. I every single time I cry. آپ ویسے ایموشنل آدمی ہیں. نہیں جابی, نہیں, آپ کے آنسو آپ کی سرفیس پہ رہتے ہیں. جابی, I am the strictest coach اس ایکٹیویٹی میں, لیکن اس ایکٹیویٹی میں میرے سے اس ایکٹیویٹی کا جو لیسن ہے ٹیک اوے, دیٹس ویری بیوٹیفل. اینڈ دا سیکنڈ ون از کہ اس, اور وہ لیسن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو وٹنس ریٹریٹ کرنا پڑے گا. فردر ڈیٹیلز یو ہیو ٹو, کیونکہ ہم لوگ ابھی شو پہ بتا نہیں سکتے, ہماری بھی کچھ اوبلیگیشنز ہوتی ہیں. اظہار بھی مشکل ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہیں اف اللہ, کچھ سہ بھی نہیں سکتے. اور جب بھی جو آخری والی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, جب بچے وہاں سے نکلنے لگتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو لیٹرز لکھیں, اینڈ ہاؤ ڈڈ یو مس دیم ان دیز 3 days اینڈ واٹ واز یور ایکسپیرینس. اس کے اندر ہمیشہ وی گیٹ 1 or 2 people who shake us. اب لاسٹ ٹائم ایک لڑکا تھا, اینڈ واٹ ہی ڈیڈ واز ہی واز کرائنگ لائک اینی تھنگ, پاگلوں کی طرح روا. ہر اسٹوری میں اب رونا کیوں آتا ہے؟ آپ نہیں کہتے کہ وہ خوش تھا, روتے ہی رہتے ہیں. وہ ایموشنل اس وجہ سے ہوا کہ اس بچے نے, کیونکہ اس کا کوچ ایموشنل تھا. نہیں, میری ٹیم میں نہیں تھا وہ, میری ٹیم میں نہیں تھا وہ. لیکن وہی والی جو دانیال بھائی نے بات کی نا, ادھر ہم بے شک کوچز ہوتے ہیں ٹیم کے, لیکن ہم پورے ریڈارز ہوتے ہیں کسی بھی بچے کے. اور انفیکٹ کچھ مارکس بھی ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ دوسری ٹیم کے بچوں کے مارکس بھی ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب مین آف دا کیمپ بنتا ہے تو وہ سارے کوچز کی یونانیمس ڈیسیژن ہوتا ہے کہ یہ ہی ڈیزروز اٹ. تو اس کے اندر وہ جو آخری ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, وہ بچہ رویا. اچھا خیر, ہم نے اسے کور کر دی بات کیونکہ ہم نکل رہے تھے, اینڈ وی وانٹیڈ اٹ ٹو اینڈ آن اے ویری پازیٹیو اینڈ ہیپی نوٹ. بعد میں جب ہم بیٹھے اور ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کیوں رو رہا تھا, تو وہ اس وجہ سے رو رہا تھا کہ اس کی والدہ کا کہیں انتقال ہو چکا تھا,
اور اسے اس کی ایک ستیلی ماں نے پالا تھا, اور اس کی ستیلی ماں نے اسے بہت پیار دے کے پالا تھا اور اپنے بچوں کی طرح پالا تھا. اس کے اور بھی کوئی ستیلے بہن بھائی تھے, اینڈ ہی واز نیور ایور بین گریٹفل ٹو دیٹ وومن ایز اے مدر. ہی نیور ایکسیپٹیڈ. وہ اس وجہ سے رو رہا تھا, اور اس نے لکھا وہ جو لیٹر تھا اس پر اس نے کہا کہ میں نے آج پہلی دفعہ اپنی ماں کو آئی لو یو لکھا, جس نے واقعی میری ماں اگر ہوتی تو شاید وہ بھی مجھے ایسی ہی پالتی. اینڈ دس واز ون آف دا ریزنس. تو جب بچے اس لیول پہ آ کے آپ انہیں ٹچ کرتے ہیں نا, سو دس چینجز دیئر لائفس فار دی ریسٹ آف دیئر لائفس. بالکل ایسے ہی ہے, یعنی آپ ان کا دل کھولتے ہیں, اندر کی بات نکالتے ہیں, دل, دماغ اور ان کے روح, ہاں تزکیہ جو ہے وہ, یعنی ماڈرن لینگویج میں برین واش کرتے ہیں آپ. ہاں کہیں گرومنگ نہ کہہ دینا. اچھا ویسے ایک بات ہے کہ ایٹ دا بگننگ آف دی ایونٹ آفن ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچے تھوڑا سا ذرا ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں آ گئے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے. بٹ جب اینڈ ہوتا ہے نا تو کوئی بھی جانے کے موڈ میں نہیں ہوتا. Nobody wants to leave. Even ہم کوچز, Neither of us. ہم بھی جانا نہیں چاہ رہے تھے کہ یار let's stay a few more days, because وہ جو ایک بانڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے, وہ جو کامراڈری ہوتی ہے, وہ جو گیمس کھیلی ہوتی ہیں, وہ جو سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے اوور آل, دیٹ از ویری پریشیس اینڈ آئی تھنک اٹس سم تھنگ دیٹ یو ریمبر فار دا ریسٹ آف یور لائف. تو ان شاء اللہ رجسٹریشن جاری ہے جی, آپ لوگ رجسٹر کرا سکتے ہیں. آئی تھنک کافی اس کی جو ہے نا مارکیٹنگ بھی ہوگی ہے. اچھا فائنلی گائز میں چاہوں گا کہ ہم ایک اور ٹاپک کو بھی کور کر لیں. حال ہی میں 3 چیزوں کا میں بیک ٹو بیک ذکر کرتا ہوں, پھر ہم ان کو آپس میں اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. ایک واقعہ سوات میں ہوا جہاں پہ ایک فارنر تھا, کرسچن آدمی تھا, اس کے اوپر بلاسفمی کا چارج لگا. اس کو برہنہ حالت میں سب سے پہلے تو اس کو نکالا گیا جیل سے. پولیس نے اس کو پکڑ کے کسٹڈی میں لے لیا تھا. عوام کا سمندر آیا, انہوں نے اس کو جیل سے باہر نکالا. اس بیچارے کو برہنہ حالت میں کر کے اس کو آگ لگا دی. ہارفائنگ واقعہ تھا. اب مجھے نہیں پتا اس کیس کی تفصیلات کیا ہیں, یا وہ بلاسفمی تھی نہیں تھی, وہ بندہ ذہنی توازن ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا. اوبیسلی یہ ایکٹ جو تھا یہ ایکسٹرا جوڈیشلی تھا, ظاہری بات ہے قانون اپنے ہاتھ میں لیا گیا. یہ سارا معاملہ جو تھا یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہے, ہیوجلی پرابلمٹک ہے. ایک واقعہ یہ ہو گیا. سائملٹینیسلی اب یہ میں بات کر رہا ہوں وہ خبریں جو بیک ٹو بیک ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں. سائملٹینیسلی ایک اونٹنی کا واقعہ عید الاضحیٰ سے بالکل پہلے 1-2 دن پہلے آتا ہے کہ جس کی ٹانگ کاٹ دی گئی, اور بڑے ظالمانہ طریقے سے, اینیمل کرولٹی کا بدترین واقعہ. اور اس کو کیونکہ جی وہ ایک جگہ پہ ٹریس پاس کرتی ہے اور وہاں پہ کہیں کھانا جاتی تھی, اس کی ٹانگ کاٹ دی ظالموں کی طرح. وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی, کسی نے کہا جی ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں, آرٹیفیشیل لیگ لگوا دیتے ہیں, واٹ ایور. اور تیسری طرف ہمیں غزہ سے آنے والی فوٹیج بھی ہمارے سامنے ہے. بچے وہاں پہ جس طرح سلاٹر ہو رہے ہیں. ریسنٹلی وہ آپ نے ایک دیکھا ہوگا, وہ جو ایک ان کا اٹیک ڈاگ ہے جس کے اوپر وہ باڈی کیمرے والی فوٹیج ہے, اس کے باڈی کیم لگا ہوا ہے اور ایک بزرگ خاتون کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. یہ بھی ہمارے سامنے چیزیں ہیں. سو ایک طرف یعنی ہم نا یہ ساری پرابلمس کو نا ہم لوگ کائنڈ آف انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلسطین میں بچے مر رہے ہیں اور آپ کو اونٹنی کی فکر پڑی ہوئی ہے. یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ بلاسفمی کیس میں ایک نان مسلم کو آگ لگا دی اور آپ یہاں اونٹنی کو رو رہے ہو. تو دیکھیں آل آف دیز تھنگز آر ناٹ ایکسیپٹیبل, ٹھیک ہے نا. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنے کیس کو اوپر کرنے کے لیے دوسروں کے کیس کو ڈاؤن گریڈ نہیں کریں. یہ سارے پرابلمز ہیں. اور کوئی بھی چیز دیکھیں, ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو سیویرٹی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ اس سے کم ہے, یہ اس سے کم ہے. مسئلے سارے ہی ہیں. اوبیسلی ہمارے سوشل میڈیا کس طرح چلتا ہے, الگوریتمز کس طرح چلتے ہیں. جو ایک سٹوری ذرا وائرل ہو جاتی ہے وہ ٹریکشن پکڑ لیتی ہے اور وہ پھر عوام کے سامنے زیادہ ڈسپلے ہوتی ہے, زیادہ کامنٹ ہوتے ہیں, زیادہ لائک ہوتے ہیں, زیادہ ڈس لائک ہوتے ہیں, زیادہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, لوگ اپنا غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. جتنے زیادہ اس پہ کامنٹس ہوتے ہیں اتنا الگوریتم اس کو مزید پش کرتا ہے, اینڈ سو دیٹ سائیکل becomes what it becomes, right? So بالکل اسی طرح سے ہر چیز ہمارے اور جو ہماری چیز سامنے آتی ہے ہم اس پہ کامنٹ کر دیتے ہیں. The fact of the matter is کہ دیکھیں ہم لوگ پہلے بھی اس پہ بلاسفمی پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. بلاسفمی کے بارے میں ہمارا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ دیکھیں جب تک عدالت اس کو ثابت نہیں کرتی کوئی بندہ ایکشن نہیں لے سکتا, نہ ہمیں لینا چاہیے. قانون اپنے ہاتھ میں, ہمیں ایز مسلمز وی ہیو ٹو فالو دا لا آف دا لینڈ. ہمیں اپنے جو قانون ہے اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے, قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے ریگارڈلیس آف واٹ ایور دا کیس مائٹ بی, اور ہمیں تھرو پراپر چینل ہر کام کرنا چاہیے. حکومت وقت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ برائے مہربانی تھوڑا سا نظر ثانی کر کے باتوں کو ایسکلیٹ کر دیا کریں. اگر تو کیس واقعی بلاسفمی کا ہے سب کو بتا دیں جی بلاسفمی ہو رہی ہے, ہم سزا خود دے رہے ہیں, سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں. اگر نہیں دے رہے تو بتا دیں کیوں نہیں دے رہے, کہ جی بندہ بری ہے, بندے کا مسئلہ نہیں ہے, اور مفتیان کو بلا لیں مختلف مکاتب فکر کے, ان کے ساتھ سامنے ڈسکشن کروا لیں کہ جی بندہ مجنون ہے,
پاگل آدمی یار, پتہ نہیں کیا منہ سے کہہ گیا, اس کو تو کوئی ہی از ناٹ ان سینسز. یا پھر آپ کہتے ہو کہ جی نہیں اس نے یہ نہیں کہا تھا, یا جو اس نے بات کی تھی ہی واز ناٹ سیئنگ واٹ یو تھنک ہی سیڈ. تو مفتیان آ جائے وہ کلیئر کر دیں عوام کو کہ بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بلاسفیمی کیس نہیں, یہ بندہ باعزت بری ہو رہا ہے, اس کے اوپر الزام غلط تھا, بات ختم ہو جائے گی. تو لوگوں کو بھی جب نظر آ جائے کہ جی جسٹس ہو رہا ہے, اور جب اگر کوئی لوگ ایسا واقعہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو پھر قانون تب بھی ایکشن میں آنا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے یا کوئی بندہ جو ہے وہ رانگ فلی اکیوز ہوا ہے, کیونکہ ہمارا دین کس طرح کام کرتا ہے, دین یہ نہیں کہتا کہ الزام لگا دیا تو بس مار دو اس کو. دین یہ کہتا ہے اگر تو الزام ثابت ہو گیا تو سزا ہوگی, جو قرار واقع سزا ہے وہ دی جائے گی. اگر الزام ثابت نہیں ہوتا تو الٹا چھترول پھر آپ کی بنتی ہے, کیونکہ آپ نے کس منہ سے الزام لگایا. جب تک آپ کے پاس پراپر گواہ نہ ہو اور جتنے بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں کیس کی وہ پوری نہیں ہے, تو آپ نے کس بیسس پہ کسی پہ اتنا بڑا الزام لگایا. اور جتنا بڑا الزام ہوتا ہے اتنا زیادہ اونس آپ کے اوپر آتا ہے, یعنی پروف آپ لے کے آئیں گے, وہ نہیں پروف لے کے آئے گا. ہمارے لا نے مجھے لگتا ہے بھائی ابھی تک نا اون نہیں کیا اس پرابلم کو, یعنی کہ ہم نے خود یہ معاملہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں پھینک دیا. نہ جب آپ اس معاملے کو ایڈریس کر رہے ہیں, نہ آپ نمبر اے چیز بتا رہے ہیں, نمبر بی بھی نہیں بتا رہے, آپ کچھ بھی نہیں بتا رہے. یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاسٹ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی بندے کو اس الزام کے طور پہ حراست میں لیا گیا اور پھر اس پہ کوئی ایکسپلینیشن کبھی آئی ہو. یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی بلاسفیمی کیس کو منطقی انجام تک نہیں, یعنی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ابھی تک. پاکستان میں کوئی بھی کورٹس کے اندر بات کر رہا ہوں, کورٹس کے اندر کوئی بھی, اس پہلے بھی ایک دفعہ ہم بات کر چکے ہیں, کوئی بھی بلاسفیمی کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا, اس میں ڈیسیجن نہیں آیا. بلکہ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں جو علماء کونسل کے, سرکاری علماء کونسل جو اس کے جو ہیڈ ہیں, انہوں نے تو اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے یہ مطالبہ بھی کیا کہ چیف جسٹس صاحب ایک دن کے لیے سارے کیسز سائڈ پہ رکھیں اور اسپیشل ہیئرنگ کریں اور یہ سارے بلاسفیمی کے کیسز نپٹائیں. اس سے یہ ہوگا کہ اسے لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ اس پہ لوگوں کو یعنی کام ہو رہا ہے اور اس پہ فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف زیادہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں خود ہی جج اور جوری ایگزیکیوشنر بن جانا, یہ جیسا آپ نے بھی کہا یہ تو بہت غلط بات ہے. نہیں لیکن دانیال بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کامن پریکٹس ہے ہمارے یہاں کہ منطقی انجام تک کسی بھی پرابلم کو نہیں پہنچایا جاتا. اف یو سی دیز جو فیمس کیسز ہوئے, قصور والا کیس تھا, بچی والا, اس کے بعد موٹر وے ریپ کیس تھا, نور مقدم والا کیس تھا, ہو سکتا ہے میری لا علمی ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی منطقی انجام دیکھا, کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ اس کی بات ہونا ختم ہو گئی, نیوز چینلز نے بات کرنا چھوڑ دی اور لوگ بھی بھول گئے. دس از آل آئی سی. یہی مینٹیلٹی ہے ہماری, جو آپ کہہ لیں ہماری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا ہماری حکومتیں, وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یار بس اس حد تک چلاؤ کہ بس یہ جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے. جیسے پریشر ختم ہو جائے, پریشر جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بالکل چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں اور وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے. اور میں اس بارے میں ضرور ضیاء بھائی بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو نا ریلیجیس ایکسٹریمزم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ مجھے یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم نہیں لگتا, مجھے یہ جاہلیت کا ایکسٹریمزم لگتا ہے. کیونکہ ہمارا ریلیجن کب کسی کو کہتا ہے, فار ایگزامپل میں نے چند دنوں پہلے اسی معاملے کے بعد ایک بڑے کوالیفائڈ زبردست اسکالر جو ہیں ان کا اسٹیٹس دیکھا. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو لوگوں کا جاہلانہ چارج کرنا ہوتا ہے کسی بندے پہ, یہ کہاں سے آتا ہے. یہ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کس چیز پہ ایکسپوزڈ ہیں, ہمارا میڈیا جو ہے, ہماری جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلمیں ہیں, یہ ایگزیکٹلی یہ وائلنس سکھاتی ہیں جس میں بلڈ گور اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے کنٹراسٹ میں جو دینی ٹیچنگز ہیں وہ تو یہ کچھ بھی نہیں سکھاتی. تو یہ جو لوگوں کا بیہیویئر ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہاں سے لرن کیا ہوا ہے؟ کیا یہ ڈراموں فلموں سے لرن کیا ہوا ہے یا ریلیجیس ٹیچنگ سے لرن کیا ہوا ہے؟ یہ تو ہم لوگوں پہ جو میڈیا کی اس طرح کی یلغار ہے اس کے بعد سے اس طرح سے کنڈیشن ہو گئے ہیں لوگ کہ وہ ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں اور ان میں بالکل بھی تحمل نہیں. یہ علی بھائی یہ ریلیجیس معاملات میں اس طرح کی جب حرکت ہوتی ہے تو زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں تو ویسے بھی لوگوں کا یہ رد عمل, کوئی چور پکڑا جائے اگر رنگے ہاتھوں, جی جی بالکل, اس کو بھی سیدھا مار دیتے ہیں. کئی واقعے اور اس پہ سب خوش ہوتے ہیں. ہاں چور کو مارتے ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ اس پہ سب خوش ہوتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, سیالکوٹ کا واقعہ 2009-10 کا واقعہ, اس میں 2 بھائیوں کو بہت بے دردی سے قتل کر دیا گیا. دونوں حافظ تھے اور وہ بھی, ان کو بھی آج تک انصاف نہیں ملا. تو یعنی یہ ہمارا یعنی ایز اے سوسائٹی بھی ہمارے لیے کویسچن مارک ہے بہت بڑا, اور ہمارے جو انتظامی ادارے ہیں, حکومتی ادارے ہیں, دیکھیں ہمارا جو لیگل فریم ورک ہے نا, اس میں جو 295C ہمارا قانون ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ اف یو انسلٹ دا سیکرڈ نیم آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈیتھ پینلٹی اگر کورٹ دے گا تو ملے گی نا, مطلب کورٹ اگر اس پہ ایکشن نہ لے تو ظاہری بات ہے, ایک کیس ہوا, 2 ہوا, 3 ہوا, 4 ہوا, ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کیسز آ رہے ہیں. اکثر لوگ یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ بلاسفمی کو نا لوگوں نے اسکیپ گوٹ بنایا ہوا ہے, یعنی ایکسکیوز بناتے ہیں کہ جی کسی کو بھی ساتھ بھی دشمنی ہوگی تو بلاسفمی کا فتویٰ لگا دو. بات یہ ہے کہ یہ کسی پہ بھی پھر آپ مرڈر کا بھی لگوا دیں, کسی کو کہہ دیں یہ قاتل ہے, اس نے میرے فلانے کا قتل کیا ہے, یا اس نے میرا فلاں مطلب کچھ بھی الزام لگا دیں. میں خود ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا, میں زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں, کہ تھانے پہنچ گیا ڈیو ٹو سم پھڈا شڈا ہوگا, پہنچ گیا. اچھا وہ جو تھانے دار ہے وہ آپ کو نا اس ٹائم پہ خود ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فلانا بھی لگا دو اور فلانا بھی ڈالو. لائک جس سے ہمارا پھڈا شڈا ہوا تھا, اس نے کہا یار اس پہ نا چوری کا الزام بھی لگا دو. واللہ العظیم میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, اس نے کہا اس پہ لگا دو کہ یہ جو ہے نا آپ کا سونے کا چین آپ نے پہنا ہوا تھا تو وہ بھی اس نے لے کے جو ہے نا غائب کر دیا, اور اس پہ لگا دو کہ آپ نے کوئی ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا. میں کہا یار یہ میں کون سا جولری اسٹور تھا جو میں لے کے پھر رہا تھا, اس کی چوری کا بھی الزام لگا دو, آپ فلاں ڈیمیج کا بھی الزام لگا دو. یعنی الزام لگانے کے تحت تو کسی مسکین پہ بھی کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے کہ جی اس نے میرا فلاں چوری کی ہے, ثبوت کوئی نہیں. مطلب ایک لالیسنس جب آپ کریٹ کر دیتے ہو نا تو یہ والے معاملات آتے ہیں. تو آئی تھنک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. رول آف لا چاہے وہ اسٹیٹ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کرتے ہیں, آپ کا جو لیگل سسٹم ہے وہ اتنا کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہے. جب تک یہ چیزیں دیکھیں آپ نہیں بیسکس نہیں دیں گے نا تو forget about any kind of real change happening. Preaching only goes so far. ابھی ہم کسی کو درس کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, فائن. ابھی آپ دانیال بھائی بات کر رہے تھے سندھ کی کہ جی وہاں پہ عوام بیٹھی ہوئی پورن دیکھ رہی ہے, کہیں پہ آپ کہتے ہو عوام کچھ اور کر رہی ہے, کوئی عوام کسی چیز میں, آدھے لوگ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, انہیں کو آپ کہتے ہو چلو جی وہ چور پکڑے گے جی, یہی عوام وہاں سے نکلے گی, ان کو قتل کر دے گی, یہی عوام نکلے گی کسی بندے کو جا کے مار دے گی. This is mob mentality. It's got nothing to do with religion. It's got nothing to do with whatever. جو بندہ دین کا واقعی میں طالب علم ہوتا ہے وہ دین اس کو تحمل دیتا ہے, اس کو صبر دیتا ہے, اس کے اندر ایک ٹھہراؤ لے کے آتا ہے. یہ لوگ کون سا کوئی مدرسے سے نکل کے آ رہے ہیں, سارے علماء نکل آئے ہیں, سارے داڑھیوں والے. اچھا علماء ہمیشہ اس میں علماء کا بڑا رسپانسبل رول ہے, اور اس میں بھی دیکھیں نا ہمارے علماء کو اس حوالے سے بالکل ایک مخصوص طبقہ ہے جو ہمارے علماء کے اوپر سارا الزام لگا دیتا ہے. فورن ریلیجیس طبقہ صحیح ہے. ابھی کچھ سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس واقعے کا رسپانس کیا کیا, انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کر لیا علماء کی طرف, دینی جماعتوں کی طرف, کہ جی آپ یار یہ کیا کر رہے ہو یار. اصل میں بھائی بات یہ بہت پرانا ہو گیا, یہ بہت پرانا ہو گیا کہ جو مسئلہ پاکستان میں ہوا ہے نا مولوی کی طرف اشارہ کر دو, یہ اس کی غلطی ہوئی ہے. تو نہ کوئی سر نہ پیر, مطلب یہ بہت پرانی اسٹریٹجی ہو گیا. They really need to come up with something new and something more palatable and something that people can accept. کیونکہ اب یہ اس طرح کی بات نہیں رہے گی کہ جی لوگ آپ کی بات آپ کریں اور لوگ مان جائیں, اور اس کی جب تک آپ پروف نہیں دیتے. اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل بھی ابھی وہ جو حلوے والا واقعہ ہوا, اس میں جو بنیادی کردار دیکھیں, شہر بانو نقوی جو پولیس کی اہلکار تھے وہ تو چلو زیادہ ہائی لائٹ ہوگی, لیکن پولیس کو آتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے. جب پولیس ادھر نہیں پہنچی تھی اس خاتون کو کس نے پناہ دے کے رکھی ہوئی تھی, وہ ایک مولانا حضرت ہی تھے, مسجد کے امام صاحب, مسجد کے امام صاحب تھے, جنہوں نے پورے علاقے کو قائل کیا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میری کسٹڈی میں آ چکی ہے, اگر اس نے بلاسفیمی کی ہے تو میں, اور لوگوں نے کہا کہ واقعی یار مولانا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں اور یہ ایک مذہبی آدمی ہے, تو لوگوں نے پھر ان کی بات سنی, جس کی وجہ سے کافی حد تک معاملہ جو ہے وہ کنٹین ہوا, اور پھر جب پولیس آئی تو پولیس نے بھی اس کو اچھے انداز میں ہینڈل کر لیا. تو یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. اور جب بھی میں نے تو جب بھی دیکھا ہے, دیکھیں ابھی جڑا والا واقعہ ہوا, آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک طرح سے بعد میں حقائق سامنے آئے کہ وہ باقاعدہ فریمنگ کی گئی تھی ایک سازش کے تحت, صحیح ہے. تو اس میں ویڈیوز آ رہی تھی باقاعدہ کہ لوکل مساجد کے جو علماء تھے وہ سزوکیوں میں بڑے بڑے اسپیکر لے کر گھوم رہے ہیں گلی محلوں میں, اور وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ حتیٰ کہ وہ کرسچنس کے لوگوں نے خود اس پہ انٹرویوز دیے, انہوں نے پناہ کے لیے کہا کہ مساجد میں آ جاؤ. ایک نہ سے وہ پناہ آفر کرتے, اور دوسرا وہ بار بار موب کو وہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے بس کر جاؤ, رک جاؤ اور بالکل کام ہو جاؤ, گھروں کو چلے جاؤ. تو لیکن اس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اور اس میں جب بھی آپ دیکھیں ہمارے جو ممبر محراب ہے, ہماری جو مساجد ہے, جمعے کے خطبات ہوتے ہیں, ویسے ہوتا ہے اس میں بڑی بات کی جاتی ہے, اور اس میں لوگوں کو ایک بڑا وہ سکھایا جاتا ہے. اور جتنے بھی یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کا وہی یا بھائی والی بات, کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں ہوتا, اور اس کی ایگزامپلس بار بار, یہ ہمارا ایز اے سوسائٹی مسئلہ بن چکا ہے.
اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا میں دانیال بھائی ایک چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ پنڈی بوائے ہیں. پنڈی کی نا ایک کہاوت ہے مارس تپے, ٹھیک ہے. اچھا یہ آواز کہیں آ جائے نا تو نسو وہاں سے بھاگو. اچھا یہ جو مارس تپے کی یہ جو وار کرائی ہے نا, یہ بیسکلی آپ عوام کو اشتعال میں لانے کے لیے بہت بڑی بات ہے. گالی دیتے ہو یا آپ کہتے ہو گال کٹنے ہوئے, یہ بول دیں آپ, اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. سو بیسکلی کیا ایک موب ہے, ایک حلوائی ہے, کسائی ہے, نائی ہے, سارے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بندوں کی لڑائی ہو گئی ہے, اس نے کہا گالی نکالی ہے تو پھر مارو, وہ سارے آ جائیں گے اور کوئی کسی کو نہیں پتہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے. اور یہ تو میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے واقعہ کہ کسی نہ کسی جگہ پہ پھڈا ہو گیا اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کون کس سائڈ پہ لڑ رہا ہے. Everybody is fighting for pure entertainment کیونکہ لوگ بیچارے ترسے میں ہیں کہ ہمیں کوئی انٹرٹینمنٹ مل جائے. ایکسرسائز نہیں ہوئی ہے, WWF بہت دیکھ لیا ہے, فرسٹریشن نکالنی ہے, اسی میں نا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں میں سے اپنے والوں کو مار رہے ہوتے ہیں آدھے لوگ, جن کو نہیں جانا, آگے سے کوئی کزن نکل آتا ہے, آگے سے کوئی اور رشتہ داری نکل آتی ہے. سو یہ یو ہیو ٹائرز جلانا, چیزیں جلانا, لوگوں کو مزہ آتا ہے اس میں, اس موب کا کوئی تعلق نہیں ہے ریلیجن. اور اس میں نا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو رپورٹنگ کرنے والا یہ سارا یونٹ ہے نا, یہ سارا سیکولر یونٹ ہے, اور یہ نہیں چاہتا کہ اس کسی بھی کوئی بھی موقع ایسا چھوڑا جائے جس کے اندر الفاظ کے تڑکے نہ لگائے جائیں اور اس سب کو اگینسٹ نہ کیا جائے آپ کی بنیادی جو مذہبی اقدار ہیں ان کے. بیسکلی ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اسلام کو, لیکن نشانہ بنا دیتے ہیں مولوی کو, مولوی کی آڑ لیتے ہیں نا. اور نہ ہی موب کو ایجوکیٹ کرنے دیا جاتا ہے, نہ تم علماء کو دین پھیلانے دے رہے ہو, ٹھیک ہے. جب دین وہ پھیلاتے ہیں تم کہتے ہو کہ یار تم ایڈا مولوی نہ بن, ٹھیک ہے. اور جب وہ دین نہیں پھیلا رہے, یہ حال ہوتا ہے جاہل قوم کا, پھر تم دوبارہ شکایت کرتے ہو. سمجھ نہیں آ رہی ضیاء بھائی. اس میں میرا پھر آپ سے ایک سوال بھی ہے. دیکھیں اب اس واقعے کے بعد نا جو ایک چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک طرف ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, یعنی ہم یہ تھیسس پیش کر رہے ہیں یا یہ تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. یعنی صرف بلاسفیمی کیسز میں یہ نہیں ہوتا, چور پکڑا جائے, کوئی اور بات ہو جائے تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک طرف, دوسری طرف یہ ہوا کہ اس واقعے کے فوراً بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں, جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں, ان نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی جس کی وجہ سے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بڑی ویک پوزیشن یا ایک غلط پوزیشن دنیا کے سامنے گئی ہوگی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے, یہاں پر مائنورٹیز کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, ان کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں اور کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھاتا. تو اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے کہ مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہماری ایک سوسائٹل مینٹیلٹی کے اندر ہے, صحیح ہے, اور دوسری طرف آپ کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ اس کا سولوشن یہ پیش کریں کہ جی ہم نے وہ جو تقریر کی پوری کے ریلیجیس مائنورٹیز کی صرف بات کر رہے تھے یا ان جنرل مائنورٹیز کی بات؟ ریلیجیس مائنورٹیز. اس کی ایک بات تو آپ نے خود سبحان اللہ کہہ دی کہ وہ جڑاں والے میں جو اسپیکرز رکھ کے پھر رہے ہیں, یہ تو اس کی منافی ہے بات. یہی نا, اب یہ دیکھیں نا جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا, جو پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا, میں چاہتا کہ ضیاء بھائی بھی اس پہ بات کریں, اور وہ یہ ہے بیسیکلی کہ دیکھیں ہمارے جو بڑے ہیں ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کدھر کی بات کدھر جوڑ رہے ہو یار آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جس میں مائنورٹیز بہت بہتر حال میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری آئے, صحیح مزید, یعنی اسلام آباد کے اندر خود آپ دیکھیں یہاں پر ٹھیک ٹھاک بہت بڑی نہ صرف کرسچن بلکہ ہندو کمیونٹی بھی, ہندو کمیونٹی بھی. آپ یہ F6 F7 کی آپ چلے جائیں یار, یہ حسن عبدال سے آگے جائیں, سکھوں کی کمیونٹی ہے, پشاور چلے جائیں, یعنی یو ہیو تھرائیونگ کمیونٹیز ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا. اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کبھی. یہ دیکھیں اب جیسا جڑا والا واقعہ ہوا, یہ مسئلہ ثابت ہو گیا بعد میں, یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا, کرسچنس خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سازش کی گئی تھی, صحیح ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بہرحال اگر آپ لیٹ سے انڈیا سے کمپیریزن کریں تو جو ہماری ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کا ایک بہت بہتر حالات ہیں, اور وہ ہمارے سٹیزنز آف پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے برابر کے شہری ہیں اور اتنے ہی حقدار ہیں انصاف کے اور باقی چیزوں کے جتنا کہ میں ہوں یا آپ ہیں. حالانکہ انڈیا میں اس کے اپوزٹ, بالکل اپوزٹ ہے. اور ہم اس معاملے میں پاکستان میں سمجھتا ہوں ون آف دی موسٹ سیفسٹ کنٹری فار مائنورٹیز ہے. صحیح, آپ پشاور جیسے شہر میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر تھرائیونگ سکھ کمیونٹی ملے گی, صحیح, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. اور جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام, یعنی آپ کی اس پوڈکاسٹ کے توسط سے, کہ نہ ہمارا ریلیجن
اور نہ ہی ہم ایز اے سوسائٹی اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم مائنورٹیز کے خلاف وہ کریں. اس سے ہمیں کچھ نہیں ملنا. بہرحال لیکن جو ہمارے ڈیفینس منسٹر نے ایک ایجنڈا پروموٹ کیا ہے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. بالکل, بلکہ یہ بھی ہم پر امپوز کیا جا رہا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے. اس میں ایک بہت بڑا ثبوت, ایک اور بھی ثبوت یہ ہے سوشل بیسس پہ اگر میں آپ سے بات کروں, کہ ایک زمانہ اور ابھی تک وہ زمانہ ہے جس کے اندر جو کرسچن مشنری اسکولز ہیں ادھر بچوں کو بھیجنا اٹس اے نارمل پریکٹس. سینٹ جان, سینٹ میری, سینٹ کیتھلک, اور بچوں کو کانوینٹس میں بھیجنا یہ بہت کامن پریکٹس ہے. اگر اتنے ہم مائنورٹی اوورس کنٹری ہوتے یا سوسائٹی ہوتے تو ہم اپنے بچوں کو ادھر کیوں بھیجتے؟ ہاں, یہ تو ہوگی ریلیجس مائنورٹیز. اگر مائنورٹی کو ہم ایز براڈلی لیں, میں ایک بالکل ریسنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یعنی ٹرانسجینڈرز کو دیکھ لیں آپ, صحیح ہے, وہ ایک مائنورٹی ہے, صحیح ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جتنی ہماری ریلیجس کمیونٹی ہے, جتنی بھی ریلیجس بھی اور نان ریلیجس بھی, میں سمجھتا ہوں جتنے ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ جو سین شہری ہیں ہمارے, انہوں نے اس بات پر وہی موقف اختیار کیا جو ریلیجس لوگوں نے پیش کیا, اور وہ یہ تھا کہ بھئی یہ غلط چیز ہے. یہ اس کے باوجود مجھے بتائیں کتنے ٹرانسجینڈرز قتل ہو گئے, صحیح ہے, کوئی قتل ہوا ریلیجس اس کی وجہ سے نہیں ہوا, صحیح ہے. کیا ٹرانسجینڈرز کے لیے زمین تنگ کر دی گئی؟ نہیں کی گئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہماری ریلیجس, کیونکہ اس پہ پوری ریلیجس کمیونٹی کا ایک سٹینس ہے اور ہم خود ان گروپس کا حصہ ہیں. اور بائی دا وے دانیال بھائی, جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خلاف کوئی وائلنس بھی ہوا ہے نا, تو وہ ہمیشہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی والے خود کہتے ہیں کہ جی وہ خود ہمارا آپس کی لڑائی ہوتی ہے, وہ ان کا لائف یا سٹائل, کوئی ہمارا عاشق آ کے کسی کو مار مور دیتا ہے, یہ والی بات ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جس طرح ان میں سے کچھ پروپوننٹس کا الزام تھا نا کہ جی وہ سینیٹر صاحب یا راجہ ضیاء الحق یا ماریا بی یا فلانوں کی تقریریں سن کے تو یہ جو ہے نا وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں. تقریریں سنتے ہوتے تو وہ اچھے مسلمان بن جاتے. تقریریں سنتے ہوتے تو ان کو یہ پتہ ہوتا کہ ہم لوگوں نے کتنی دفعہ اپنے اس پہ پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ذمی ہے, وہ آپ کے علاقے میں رہتا ہے, آپ کی یعنی آپ کے ایریا میں, آپ کی حکومت میں ایک مائنورٹی, ریلیجس مائنورٹی رہتی ہے, اس کو قتل کرنے والا جنت تو کیا جنت کی بو بھی نہیں سونکھ پائے گا. ہم تو یہ بات پریچ کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ تو obviously ان کو بھی پتہ ہے, وہ اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ان کو نہیں پتا وہ کیا بات کر رہے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ مولوی بہت ایزی ٹارگیٹ ہے, بہت ایزی ٹارگیٹ ہے, سارے مسئلوں کی جڑ آپ ادھر ڈال دیں. ابھی یہ جو ابھی دانیال بھی کہہ رہے تھے نا, یہ ایک اور ثبوت, اگر اتنی بڑی چیز ہوتی نا اور اس مائنورٹی کے خلاف بھی اوورس ہوتے تو کوئی ڈی سی آفس میں ایبٹ آباد میں جا کے نا لورینزو گے کلب کا اپلیکیشن نہ دیتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے کہ جو اسلام پسند ہیں یا جو اسلام پریکٹس کرنے یا اسلام کو کے پریچرز ہیں بیسیکلی, جن کو عام عرف عام میں مولوی کہا جاتا ہے, مولویوں کے اوپر اصل میں دیکھیں کر کیا رہے ہیں, اصل میں واردات یہ ڈال رہے ہیں بھائی. یہ بیسیکلی آپ دیکھیں آج سے 5-6-7 سال پہلے جو جمعے کے خطبات تھے وہ لاؤڈ اسپیکر میں پلے ہوتے تھے, صحیح ہے, یعنی لاؤڈ اسپیکر سے چلائے جاتے تھے, اور پتہ لگتا تھا باقاعدہ کہ یار جمعہ ہے, اور جو گھر میں خواتین ہوتی تھیں گو کہ وہ گھر کا کام کر رہی ہوں, جو بھی کر رہی ہوں, اور باقاعدہ وہ ایک ماحول تھا, وہاں اس پہ پابندی لگائی گئی, صحیح ہے, بالکل پابندی لگا دی گئی کہ بھائی صرف اذان کی آواز آئے گی, کسی چیز کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے نہیں آئے گی, صحیح ہے. اور اس میں کیا بہانہ بنایا گیا کہ یہ مولوی اشتعال انگیز تقریریں کرتے ہیں, صحیح ہے, اور کرتے لوگوں کو دین, تو بیسیکلی لوگوں کو دین سے دور کرنے کا یہ حربہ ہے, یہ مائنورٹیز کی آڑ لے کر. اور میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھ دی, اگر ریلیجس مائنورٹیز کی بات کی جائے تو آپ دیکھ لیں, جا کے ریلیجس مائنورٹیز سے پوچھ لیں, وہ تو کہیں گے جی ہمارا تو بڑا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے پاکستان میں. اسی طرح اگر آپ ریلیجن کے علاوہ جو مائنورٹیز ہیں, جس طرح ٹرانسجینڈرز ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں کہ یار یہ ٹرانسجینڈر لا پہ مولویوں نے شور مچایا, اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا یار. مثلا کیا مولویوں نے زندہ جلانا شروع کر دیا ٹرانسجینڈرز کو؟ کبھی ایسا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹس دی لٹرلی دی اپوزٹ, صحیح ہے. اور کوئی یعنی آپ سامنے ٹرانسفوبیا کے جو واقعات ہیں وہ نہیں ہوئے, اور اگر کوئی ٹرانسجینڈر وغیرہ مارے جاتے ہیں, وہ ضیاء بھائی نے بات کر دی, وہ دیکھیں انہیں تو ایکول پلیٹ فارمز اب دیے جاتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, وہ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. آج یہ والا طبقہ خواجہ سرا کے نام سے پہلے بھی موجود تھا, اور یہ ان کی اپنی پلی بھی ہے. تو بیسیکلی تو ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب نے, میں جو یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ ابھی IMF کی ڈیل بھی کلوز ہو رہی ہے اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے ضیاء بھائی, اسے کہتے ہیں سنی سنائی, یعنی آپ سے میں نے فرسٹ ہینڈ ایک بندے سے سنی. سراج الحق صاحب سے ایک دو ملاقات ہوئی میری, تو اس ٹائم وہ نئے وہ KPK میں فائنانس منسٹر رہے ہیں, صحیح ہے. تو وہ
ایز فائنانس منسٹر کسی عالمی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے ان کا معاہدہ تھا کہ پی کے گورنمنٹ کا, عمران خان کی گورنمنٹ تھی, پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے, تو یہ چلے گئے جرمنی, صحیح. اور یہ سراج صاحب نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا, کہتے ہیں تو ہمارے جب ورلڈ بینک والوں کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہے تھے تو اس میں نا کچھ پوائنٹس پہ وہ بہت زیادہ نا وہ کر رہے تھے کہ جی آپ یہ ریفارم کریں, یہ ریفارم کریں. کہتے تو وہ سارے جو فائنینشیل ریفارمس کی جہاں تک بات تھی وہ ہمیں سمجھ آ رہے تھے, اور مانیٹری اینڈ فسکل ریفارمس کی وہ بات کر رہے تھے. کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اس پورے پالیسی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ سوشل ریفارمس بھی کرنے پڑیں گے. آپ کے صوبے میں جی وومن کی ویزیبلٹی, انہوں نے کہا بھائی میری اکانومی سے وومن ویزیبلٹی کا کیا تعلق. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, تو سراج صاحب کہتے ہیں کہ وہ بار بار, کیونکہ جب انہوں نے انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بتاؤ کیا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اتنے جو آپ کے بڑے سٹی سینٹرز ہیں ان میں کم از کم اتنے % جو ایڈورٹائزمنٹ ہے نا آپ کی, جو بڑے بل بورڈ میں کی جاتی ہے, اس میں خواتین ہونی چاہیے اور وہ اس طرح ہونی چاہیے, مطلب وہ باقاعدہ یعنی جو ویزیبلی اپنے. تو انہوں نے, تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار تمہیں کیا لگے یار, یعنی ہمارا ایک اسلام کو بھی 2 منٹ سائڈ پہ رکھ دو, ہمارا ایک پختون کلچر ہے, اور اس پختون کلچر میں بھی وہ تو بعض اوقات اسلام سے بھی زیادہ سخت ہے, صحیح ہے. یہ جو بچیوں کو اسکول نہ بھیجنا, یہ دس از ناٹ اسلام, دس از پختون ولی, یہ پختون خود کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھی ہماری کچھ ویلیوز ہیں اور پھر اوپر سے ہماری ریلیجس ویلیوز ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ کے ڈیفینس منسٹر نے یہ بات کر دی. اب ڈیفینس منسٹر بچہ تو نہیں ہے, صحیح ہے, جس کو پتہ نہیں ہے, اس کو سب پتہ ہے. اس کے باپ نے بھی یہاں پر 40-50 سال سیاست کیا ہے, اور اب اس کو بھی 40-50 سال ہو گیا سیاست کرتے ہوئے. 70 جب سے پاکستان بنا ہے آپ یہاں پہ پالیٹکس کر رہے ہو, آپ جسے کہتے ہیں نا ایچی بیچی سمجھتے ہو پاکستانی سوسائٹی کی, اور پھر آپ یہ بات کر رہے ہو او یار اصل میں نا ہمیں اصل میں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے ذریعے اس کی آڑ لے کر یہ ہمارے جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں, مساجد بالخصوص, پھر اس کے بعد مدارس جو ہے, یہ ان کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے, پہلے بھی پالیسیز آئیں اور یہ کریں گے. ابھی دیکھیں انہوں نے جو لاسٹ پروگرام تھا IMF کا, اس پروگرام کا ایک اور حصہ تھا کہ آپ نا یہ وقف کے خلاف آپ بل لے گئے, اور انہوں نے وہ وقف کی جو روایت ہے اور وقف کا جو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے اسلام, اگر آپ کوئی اپنی ویلتھ میں سے کوئی چیز کسی مسجد کو, کسی یتیم خانے کو وقف کرنا چاہیں, اس پہ بین لگوا دیا انہوں نے. کیوں بین لگوایا؟ کیونکہ جی آپ کا FATF کہتا ہے, آپ کا یہ سارے بڑے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے. بھائی ٹیرر فائنینسنگ کس طرح ہوگی؟ اگر کوئی مسجد کو کوئی زمین وقف کر رہا ہے, کوئی کسی یونیورسٹی کو کر رہا ہے, کسی ہاسپٹل کو کر رہا ہے, تو یہ انہوں نے دیکھا کہ یار لوگوں میں بہت زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ون آف دی موسٹ چیریٹیبل کنٹری ہے غربت کے باوجود. تو ان ساری چیزوں کو, یعنی جو اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ کہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں. میرا خیال ہے دانیال بھائی, ٹیررزم کیا ہوتا ہے اور ٹیررسٹ ملک کون سے ہیں اور لوگ کون سے ہیں, اب تو دنیا نے بڑی اچھی طرح جان بہت اچھے سے جان. سندھ صاحب نے اس معاملے کے شروع میں کہا کہ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ پیلسٹائن والا ہے. جی بالکل. تو اب تو دنیا کو بڑی اچھی طرح بن گیا کہ ایمونیشن کی پروڈکشن جو ہے یا وارفیئر جو ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے, یا پھر یہ ملک سب سے بڑا جو مائنورٹیز کے خلاف کام ہو رہا ہے وہ تو اسرائیل کر رہا ہے نا اس وقت. تو یہ دیکھیں دنیا میں کون سب سے بڑا یعنی کام جو اس وقت ہو رہا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہو کہ بے دریغ قتل ہو رہا ہے, وہ تو وہاں پہ ہو رہا ہے. اور جو فوٹیج اور ویڈیوز ہیں وہ اب سب کے سامنے, جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک طرف یہ والا ویڈیو تھا جو وائرل ہوا کہ جی فار ایگزامپل ایک نان مسلم کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے بلاسفیمی چارجز پہ. دوسری طرف وہ ایک اونٹنی والا واقعہ وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو سائملٹیس نظر آ رہا ہے. اور تیسرا حال ہی میں وہ جو خاتون کے اوپر وہ جو حملہ ہوا اس اٹیک ڈاگ کا, اور اس کے اوپر باڈی کیم فوٹیج ہے, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. دیکھیں ہر بندہ نا جو بھی جس کاز کو بھی فیور کر رہا ہے, ہمارا دین تینوں کے معاملے میں کہتا ہے کہ جی انصاف ہونا چاہیے, جسٹس ہونا چاہیے. کبھی بھی فار ایگزامپل اگر کسی ایک فرد پہ ہو رہا ہے یا کسی پوری قوم پہ ہو رہا ہے, اوبیسلی ایک ترجیحات کا سلسلہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ یہ ٹاپ پرائرٹی ہے, لیکن آل ایشوز ہیو ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ. جو بھی معاملہ ہمارے دین کے خلاف جاتا ہے, جو بھی معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ جی جس میں ایک ایسپیکٹ پایا جاتا ہے ناانصافی والا, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو
اینیمل کرولٹی پہ میرے خیال ہے ہماری ایک سیپریٹ پوڈ کاسٹ بنتی ہے جس پہ ہم بات کریں کہ پاکستان کے اندر واقعی میں اینیمل کرولٹی وہ بھی کیوں ہوتی ہے, جہالت کی وجہ سے. دین کی اگر آپ بات کریں, دین تو کہتا ہے جانور آپ نے دوسرے جانور کے سامنے ذبح بھی نہیں کرنا. میں خود کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی, لوگوں نے شیئر کی عید کے اوپر قربانی کی, ایک جانور کے سامنے دوسرا قربان ہو رہا ہے, جانوروں کو پٹک پٹک کے زمین پر دے مار رہے ہیں. یہ بھی نبی نے کلیئرلی منع کیا ہے. جس نبی کے نام پر آپ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہو, اس نبی کی طرف سے حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ نے جانور کو پٹک کے نہیں مارنا, جانور کے سامنے چھری نہیں نکالنی, یعنی چھری بھی آپ چھپا کے لے کے آئیں گے اور آپ نے بس اس کو جلدی سے ذبح کر دینا, پتہ بھی نہ چلے ہوا کیا. پھر آپ نے اس کے ساتھ جو اس میں بھی احسان کا حکم دیا گیا. تو اینیمل کرولٹی کی جہاں تک بات آتی ہے, ہمارا دین اس کے بارے میں کتنی وضاحت سے بات کرتا ہے. اور ایون جو مضر جانور ہیں ان کو مارنے کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ پہلی وار میں مارے ان کو. یعنی فار ایگزامپل آپ نے اگر ایک چھپکلی بھی مارنی ہے فار ایگزامپل, تو یہ ہے کہ اس کو پہلی دفعہ میں مار دیں اس کو, یعنی تڑپا کے جانور کو مارنا. تو لیٹ الون کہ آپ کسی جانور کی ٹانگ کاٹ دیں یا کچھ بازو کاٹ دیں یا کچھ اور چیز کر دیں, یہ تو بالکل بھی ان ایکسیپٹیبل ہے. سو اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے یہ ایک انسان جاہل آدمی ہے, اس کو دین دور سے اس کے قریب سے ہی نہیں گزرا فار ایگزامپل. دوسری بات یہ کہ اسی کے ساتھ آپ کے پاس ایک واقعہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے ویڈیوز کنٹینیوسلی آ رہے ہیں. اوبیسلی وہ ایک بہت ہی اوور ویلمنگ ہوتا ہے ہمارے لیے بھی دیکھنے کہ یہ کیا ہے. اور اوبیسلی امت کا جو ایک سونے والی اسٹیٹ ہے وہ دیکھ کے بھی ہمیں بڑی جو ہے نا مطلب حیرت ہوتی ہے کہ آخر کب یہ جو ہے نا ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے ضمیر جاگیں گے کہ وہ کوئی ایکشن لیں. کیونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ امت کو متفق ہونا چاہیے تھا نا ایک پلیٹ فارم کے اوپر, اور جب آپ کے لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم پہ آتی ہے, واقعی میں ایک یونٹی دکھاتی ہے, تو ہم لوگ بہت سارے سگنلز بھیج سکتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کو, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. عوام کے لیول پہ کام کرنے والے بالکل ڈفرینٹ ہیں. ایک اور سطح ہے کہ جی آپ ایک دین کو پڑھانے والے ہیں یا ایک عالم ہے یا جو ہے نا وہ ہیں, ان کا کام بالکل ڈفرینٹ ہے. جو لوگ اقتدار میں ان کا کام بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کی استطاعت کے مطابق سوال کرے گا کہ بھئی جو تمہاری کیپیسٹی میں تھا تم نے کیا کیا. سو یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ ویر ایور اٹ مائٹ بی. سو ایسا نہیں ہے کہ جی اگر ایک ایشو ہے فار ایگزامپل, کل کو کوئی بھی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے, ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر خاص طور پہ اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ ہم ہر چیز کے اوپر پراپر جو ایک انالیسس ہے وہ کر سکیں فرام دا لینز آف اسلام, not from the lens of this organization or that organization or that party or your that own party. emotions and logic. You have to put on the Islamic lens and look at everything and do justice. چاہے وہ آپ کے خلاف ہی بات جاتی ہو, آپ کو یار ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ جی فلاں سے ماننی چاہیے, آپ کے اپنے خلاف بھی کوئی بات ہو, آپ کے اندر اتنی سخت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ایڈمٹ کر لیں کہ ہاں یار واقعی میں یہ ہمارا پرابلم ہے اور ہم اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. تو جہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کاز کو کچھ لوگ لے کے چلے ہیں, فار ایگزامپل اگر کوئی اینیمل رائٹس پہ آج بھی فار ایگزامپل اگر کوئی کام کر رہا ہے, اللہ بلیس دیم ان دیٹ, بیکاز ضروری تو نہیں ہے ہر بندہ فلسطین کے مسئلے پہ کام کرے گا. اگر کوئی اس وقت بالخصوص فوکس ہو کے اینیمل رائٹس پہ کام کر رہا ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں گاؤں میں دیہاتوں میں کہ خدا را یار یہ قانون ہاتھ میں نہ لیا کرو, اور وہ اس کیمپین پہ لگ جاتا ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے. کوئی بندہ کہتا ہے یار میں فلسطین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, میں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, میں برما کے, میں کہتا ہوں یار اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. جتنے بھی ہمارے مسلمان اپنے اپنی کیپیسٹیز میں خیر کی کام کر رہے ہیں نا, خیر کا کام کر رہے ہیں, ان کو کرتے رہنا چاہیے. اوبیسلی ہمیں یہ وقت ہے اتفاق کا, یہ ایسا وقت آ گیا کہ اتحاد اور یونٹی کا ٹائم ہے. وی ہیو ٹو موو پاسٹ آر ڈفرینسز اینڈ کم ٹو دس کامن تھنگ. دیکھیں گورا اس وقت کیا کر رہا ہے, یہ جو ساری آپ کو ہم آج کا ٹاپک کیا تھا, آج کا ٹاپک کیا تھا کہ جی دے کمنگ فار یور کڈس, ٹھیک ہے, وائی آر دے کمنگ فار یور کڈس, وائی آر دے کمنگ فار یور کڈس, وائی آر دے کمنگ فار یور کڈس, وائی آر دے کمنگ فار یور کڈس. اس لیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا یہ لاسٹ سٹینڈ رہ گیا ہے دنیا میں. تمام کلچرز, تمام ٹریڈیشنز کو یہ لوگ اپنے اندر ایبزارب کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب کوئی بھی نہیں رہ گیا سوائے مسلمانوں کے. اور وہ جو سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب ہے نا کلیش آف سویلائزیشن, اس نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ اینڈ میں اسلام رہ جائے گا اور ویسٹرن ورلڈ رہ جائے گی. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کا سارے نظام, فائنینشیل سسٹم آپ کا وہ لے گئے, آپ کا باقی جتنے بھی نظام ہے لیگل شیگل سب لے گئے, وہ پیچھے رہ گیا آپ کا فیملی سسٹم, بس اس کا بھی جنازہ نکال دیں تاکہ پیچھے پھر کچھ بھی نہ رہ جائے. تو یہ وہ وقت آ گیا کہ ہمیں کم از کم چلیں, اور تو ہم کسی محاذ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ اپنے فیملی کے ڈیفینس میں کھڑے ہو جائیں. یہ دیکھیں نا, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ جوز اور کرسچنز مل گئے نا آپس میں. اب امریکہ کی جو کنٹینیوس ملٹری سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے, یہ دو ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے. ایکچولی دونوں کا ریلیجن ایک ہے, پتہ کون سا, زائنزم. They They're not pure Jews and they're not pure Christians by the way. یہ آپ کے ایوانجیلیکل
زائنسٹ لوگ ہیں جو کہ آپس میں مل گئے ہیں, جو کہ ایوانجیلیکل کرسچن زائنسٹ ہیں, جو جوئش زائنسٹ ہیں, یہ آپس میں مل کے ان کا ایک ایجنڈا بنا ہوا ہے, ان کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے, اس کے اوپر یہ اتفاق کہنے کر کا کے مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کامن آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے نا یہ مختلف لوگ ڈفرینسز کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں جی, چاہے وہ اسلام کو ختم کرنے کی بات ہو, مسلمانوں کو مٹانے کی بات ہو. تو یہ وقت آ گیا کہ ہم لوگ تھوڑا سا نا, یعنی آج کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں, اپنے گھروں کو کم از کم اس کو تو اپنے کنٹرول میں لے کے آئیں, اپنے گھروں کے اندر جو کانٹینٹ آ رہا ہے اس کو تو مانیٹر کریں آپ, جو اپنے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں اس میں ایکٹیولی ایک رول پلے کریں. بچوں کے ساتھ بھی اگر آپ عمر میں تھوڑے سے بڑے بہن بھائی ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, ان تک خیر کی بات پہنچائیں, کیونکہ ہم لوگ آپس میں مل کے پیار محبت کے ساتھ اس دین کی بہت ساری خدمت کر سکتے ہیں, اپنے ملک پاکستان کو اس مقام پر لے کے آ سکتے ہیں جو یہ ڈیزرو کرتا ہے, اور انشاءاللہ انٹرنیشنلی بھی ہم وہ ایک قوت بن سکتے ہیں. میں اسلام ہمیں نا امیدی کا درس نہیں دیتا, ہمیں ہمیشہ ہوپ فل رہتے ہیں, جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں, جتنی بھی رات اندھیری ہو جائے, صبح ضرور ہونی ہے, صبح ضرور ہونی ہے, اور صبح قریب ہے, دور نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے کم از کم گھروں سے سٹارٹ کریں, پھر اپنے فیملی کے, اپنے بچوں کے, اپنے بچوں کے فرینڈس کے, ان سرکلز میں انشاءاللہ یہ جو ہے نا خیر کی بات پہنچائیں. جس پلیٹ فارم پہ آپ سوشل میڈیا پہ کرنا چاہتے ہیں, آپ فزیکلی کرنا چاہتے ہیں, اتنی ساری آج ہمارے پاس کمیونیکیشن کے ٹولز آ گئے ہیں کہ اب تو ایکسکیوز کسی کے پاس بھی نہیں. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی سوری میں تو نہیں کر سکا تھا, ہر بندہ کر سکتا ہے اپنی کیپیسٹی میں. تو انشاءاللہ یہی ہمارا آج کا ٹیک ہوم لیسن ہوگا. گائز تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, آپ لوگ آئے ماشاءاللہ, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کر سکیں, اور جو خیر کی بات ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم ضرور جی فیڈ بیک بھی دیں گے ہمارا جو ولڈرنس ریٹریٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں, اینڈ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت لیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, اور ہمارے لیے, ہماری ٹیم کے لیے, سب کے لیے بہت دعائیں کریں. جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں, خاص طور پہ جو غزہ میں بیچارے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کے لیے خصوصی دعا کریں, اور دیگر جو مسلمان ہیں جن پہ بھی ظلم ہو رہا ہے سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.